खुश आमदीद हैं इल्म का साथी में, तालीम का आपका हमसफ़र। ये एआई से तैयार शुदा ऑडियो है जहां कभी कभार तलफ़्फ़ुज़ की छोटी मोटी गलती हो सकती है, मगर मकसद सिर्फ एक है, इल्म को आसान और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाना। तो चलिए सफ़र इल्म शुरू करते हैं। आज हम केरन आर्मस्ट्रॉन्ग की किताब उस्तुरा की मुख्तसर तारीख यानी अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मिथ उसके शुरू के कुछ अब्वाब में गहराई तक जाएंगे। हमारे पास किताब से कुछ हिस्से हैं और कोशिश ये समझना है कि ये उस्तुरा यानी मिथ आखिर है क्या चीज और कहां से आई ये सब। बिल्कुल, हम यही देखेंगे कि कैसे आप सोचे हजारों साल पहले इंसानों ने अपनी जिंदगी, मौत, ये सारी कायनात उसे समझने के लिए कहानियां बनाई। अच्छा, और ये कहानियां आज भी हमारे लिए क्या माने रखती हैं? ये सिर्फ आप समझे पुरानी दास्तानें नहीं हैं, बल्कि इंसानी तजुर्बे की गहरी बातें हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं ये दिलचस्प खोज और देखते हैं कि ये पुरानी कहानियां हमें क्या सिखाती हैं। किताब का पहला बाब है उस्तुरा क्या है। What is a myth? और ये सवाल आज भी इतना ही अहम है। किताब कहती है कि इंसान जो है ना, वो हमेशा से ही उस्तुरा बनाने वाली मखलूक रहा है। अब ये कैसे पता चला? देखें, आसारे कदीमा ने जो निएंडरथल दौर की कब्रें खोदी है ना जी, उनमें सिर्फ लाशें नहीं मिले, औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, कुर्बान किए गए जानवरों की हड्डियां तक मिली हैं। अच्छा, तो इससे क्या अंदाजा होता है? इससे यही जाहिर होता है कि निएंडरथल सिर्फ जी नहीं रहे थे, वो मौत के बारे में सोचते थे। ये बहुत बड़ी बात है, ये उन्हें जानवरों से अलग करती है। सही। उन्होंने मौत जैसी हकीकत का सामना करने के लिए एक, आप कहें, मुतबादिल कहानी बनाई, एक काउंटर नैरेटिव, शायद किसी किस्म की बाद की जिंदगी का तस्वुर था। तो ये इस बात का सबूत है कि इंसान शुरू से ही माना तलाश करने वाला वजूद रहा है, अपने रोजमर्रा के तजुर्बे से आगे देखने वाला। और यहीं से फिर तख़य्युल यानी इमेजिनेशन इसकी अहमियत समझ आती है। बिल्कुल, यही तो है जो मजहब और उस्तुरा को जन्म देती है। आजकल तो हम अक्सर मिथ को कह देते हैं कि ये झूठ है, गैर अक्ली बात है, लेकिन अगर सोचें तो यही तख़य्युल तो है जो साइंसदानों को नई चीजें दरियाफ्त करने, टेक्नोलॉजी बनाने में मदद देता है। जी हाँ। तो क्या ये दो अलग अलग तरीके हैं सोचने के? एक अमली, मंतकी, जिसे कदीम यूनानी लोगोस कहते थे, और दूसरा वो हो जो माना, कहानी, वुजदान पर मबनी है, यानी मिथोस। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये दोनों इंसानी तजुर्बे के लिए लाजिम व मुल्जिम है। लोगोस दुनिया को चलाने, मसले हल करने में मदद देता है, और मिथोस जिंदगी को मानी देने, दुख, दर्द, मौत, इन सवालों से निमटने में मदद करता है। और वो जो निएंडरथल कब्रें हैं, उनसे मिथोस की यानी उस्तुरा की कुछ बुनियादी बातें पता चलती हैं। अच्छा, क्या है वो? देखिए, पहली बात तो ये कि इसका ताल्लुक अक्सर मौत और फना के तजुर्बे से होता है। दूसरी बात, ये अक्सर किसी न किसी रस्म, रिचुअल से जुड़ा होता है, जैसे कब्र में औजार रखना या कुर्बानी देना। ठीक। तीसरी बात, ये हमें जिंदगी की इंतहा, एक्सट्रेमिटी और नामालूम से मिलवाता है। चौथी, ये सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, बल्कि बताता है कि करना क्या है, कैसा रवैया इख्तियार करना है, जैसे वो लाश को जनीन की पोजीशन में रखना, शायद नए जन्म की उम्मीद में। अच्छा, और पारसवां नुक्ता वो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा था कि उस्तुरा हमेशा एक गैर मरी दुनिया या हकीकत की बात करता है, जो हमारी इस दुनिया के साथ साथ चल रही है, उसे सहारा दे रही है। जी, इसे दायमी फलसफा, पेरेनियल फिलॉसफी भी कहा गया है, यानी ये ख्याल कि हमारी दुनिया की हर चीज़ का एक अज़ली, एक आसमानी नमूना, एक आर्केटाइप मौजूद है, और ये दुनिया उसकी बस एक झलक है। यानी कदीम ज़माने में देवता भी इसी तरह समझे जाते थे, वो कोई अलग से आसमानी मखलूक नहीं थे। अक्सर नहीं, वो अक्सर फितरत की ताकतें थीं, तूफान, समंदर या इंसानी जज्बात थे, मोहब्बत, गुस्सा, उनका इलाही पहलू, जो हमें एक लम्हे के लिए आम तजुर्बे से ऊंचा उठा देता था। तो उस्तुरा का मकसद था दुनिया में इंसान की जगह बताना और जिंदगी की मुश्किलात से निपटने में मदद देना। तो आजकल जब हम मिथ का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना किसी झूठी बात के लिए, जी, तो हम असल तसव्वुर से बहुत दूर हो गए हैं। कदीम ज़माने में तारीख का मकसद ये बताना नहीं था कि क्या हुआ, बल्कि ये कि जो हुआ उसका मतलब क्या था। बिल्कुल, उस्तुरा एक ऐसा वाकया था जो शायद एक बार हुआ हो, लेकिन उसकी मानवीयत हमेशा बाकी रहती है। वो गोया हमेशा होता रहता है।
استورا کا اصل مقصد ہمیں ماورائی تجربات یعنی ٹرانسینڈنس، خود سے بلند ہونے کا احساس، وجود کی گہرائی محسوس کروانا تھا، خاص طور پر موت اور مایوسی کے وقت۔ اچھا، اگر کوئی استورا یہ کیفیت، یہ وجد پیدا نہ کر سکے تو وہ ناکام ہے، وہ مر چکا ہے۔ یہ کوئی کمتر سوچ نہیں ہے، نہ ہی یہ تاریخ لکھنے کی کوئی پرانی کوشش ہے۔ یہ ایک طرح کا کھیل ہے، جیسے آپ ناول پڑھتے ہیں یا ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہماری بکھری ہوئی دنیا کو ایک نئی ترتیب دیتا ہے، اور کیا ہو اگر واٹ ایف کا سوال پوچھ کر نئے امکانات کھولتا ہے۔ تو اس کی سچائی حقائق میں نہیں، اس کے اثر میں ہے۔ بالکل، اگر وہ ہمیں زندگی کے معنی کی کوئی نئی سمجھ نہ دے تو وہ ناکام ہے۔ اور آپ نے نفسیات کی بات بھی کی تھی؟ جی، یہ ایک طرح سے ابتدائی نفسیات بھی تھی۔ دیوتاؤں اور ہیروز کا پاتال میں اترنا، عفریتوں سے لڑنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ انسانی ذہن کے اندرونی کشمکش، اندرونی سفر کی علامتیں ہیں۔ فرائیڈ اور زونگ نے بھی جب لاشعور کی بات کی تو انہی قدیم اساطیر کا سہارا لیا۔ مطلب یہ ہے کہ اسطورہ کوئی جامد چیز نہیں ہے، وقت کے ساتھ بدلتا ہے۔ بالکل، حالات بدلنے پر انہیں نئے معنی پہنانے پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسطورہ موت کے خوف سے جنم لیتا ہے، رسم سے جڑا ہے، ہمیں انتہا تک لے جاتا ہے، عمل کی رہنمائی کرتا ہے اور ایک پوشیدہ حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ لوگوس کا متبادل نہیں بلکہ اس کا ساتھی ہے جو معنی اور ماورائیت دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ تھی اسطورہ کی تعریف اور اس کی کچھ بنیادی خصوصیات۔ اب ذرا وقت میں اور پیچھے چلتے ہیں۔ دوسرا باب، پیلیولتھک دور، شکاریوں کی اسطورہ۔ یہ دور تو بہت پرانا ہے، تقریباً 20,000 سے 8,000 قبل مسیح تک، ہے نا؟ جب انسان کھیتی باڑی نہیں کرتا تھا، صرف شکار اور چیزیں جمع کر کے گزارا کرتا تھا۔ جی ہاں، یہ انسانی تاریخ کا بہت طویل اور آپ کہیں بنیادی دور ہے۔ اس دور کی روحانیت کو سمجھنے کے لیے آج بھی جو مقامی قبائل ہیں نا، انڈیجنس پیپلز، جو شکاری طرز زندگی رکھتے ہیں، جیسے آسٹریلیا کے ایبوریجنز، ان سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ ان کے لیے روحانی دنیا، جسے وہ ڈریم ٹائم کہتے ہیں، وہ مادی دنیا سے زیادہ اصلی اور بنیادی ہے۔ اور یہ ڈریم ٹائم کوئی ماضی کی بات نہیں، یہ ہر وقت موجود ہے۔ ہر وقت؟ جی، اسی میں ان کے وہ اساطیری اجداد رہتے ہیں جنہوں نے انہیں زندگی گزارنے کے سارے ہنر سکھائے، شکار کرنا، اوزار بنانا، کہانیاں سنانا۔ تو یہ سب کام محض دنیاوی نہیں ہے، یہ مقدس رسومات ہے جو انہیں اس ڈریم ٹائم سے جوڑتی ہیں۔ یہ بات تو تقریباً ہر کلچر میں ملتی ہے نا، وہ ایک کھوئے ہوئے سنہری دور یا جنت کا تصور، جب انسان خداؤں یا فطرت کے بہت قریب تھے، لافانی تھے، پھر کچھ گڑبڑ ہوئی اور یہ تعلق ٹوٹ گیا یا مشکل ہو گیا۔ بالکل، یہ کہانیاں شاید تاریخی نہ ہوں، لیکن یہ انسان کی اندرونی خواہش کا اظہار ہے، مقدس سے جڑنے کی، اپنی اصل تک پہنچنے کی۔ اور پیلیولتھک شکاریوں کے لیے شاید دنیاوی اور روحانی میں کوئی خاص فرق تھا ہی نہیں۔ ہر چیز مقدس بن سکتی تھی، کسی چھپی ہوئی حقیقت کا نشان۔ اسے ہائروفنی کہتے ہیں، یعنی مقدس کا ظاہر ہونا۔ اچھا، جیسے ایک پتھر، وہ صرف پتھر نہیں، وہ طاقت، مضبوطی کی علامت ہے۔ ایک درخت، وہ زندگی کی تجدید کی علامت۔ چاند گھٹتا بڑھتا ہے تو وہ موت اور نئے جنم کی علامت بن گیا۔ ان چیزوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کے ذریعے اس پوشیدہ طاقت کو محسوس کیا جاتا تھا۔ اور سب سے بڑا جو دوسرا پن، ادرنس کا احساس تھا، وہ شاید آسمان کو دیکھ کر ہوتا ہوگا۔ بہت ممکن ہے، لامحدود دور دراز آسمان، اسے دیکھنا ہی ایک مذہبی تجربہ تھا، ماورائیت، ٹرانسینڈنس کا احساس۔ اس میں ایک ہیبت بھی تھی اور سکون بھی۔ شاید یہ عبادت کی خالص ترین شکل تھی، جس میں آپ کچھ مانگنے نہیں رہے، بس اس تجربے میں گم ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک دلچسپ موڑ آیا۔ انسان نے آسمان کو ایک شخصیت دے دی اور ایک آسمانی خدا یا اعلیٰ خدا کا تصور بنا لیا، جس نے اکیلے ہی سب کچھ بنایا۔ یہ شاید توحید کی سب سے پرانی شکل تھی۔ اچھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ خدا اتنا بلند، اتنا دور تھا کہ رفتہ رفتہ لوگوں کی زندگی سے غیر متعلق ہو گیا۔ جیسے یونانی دیومالا میں اورانوس، اس کی جگہ پھر زیادہ زمینی، زیادہ پہنچ میں آنے والے دیوتاؤں نے لے لی، جو بارش برساتے، فصل اگاتے، جنگ میں مدد کرتے۔
تو اس سے پھر وہی بات ثابت ہوئی کہ استورا اگر صرف بہت اونچی ماورائی باتوں میں رہے، انسانوں کی روزمرہ زندگی سے نہ جڑے، تو وہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ بالکل، اسے انسانوں سے جڑا رہنا پڑتا ہے۔ لیکن آسمان اور بلندی کا تصور تو پھر بھی اہم رہا۔ جی، وہ الوہیت کی علامت بنی رہی۔ اوپر چڑھنا، آسمان تک پہنچنا، یہ روحانی ترقی، انسانی حدود سے آزادی کی ایک عالمگیر علامت بن گئی۔ آپ دیکھیں، یوگیوں کا ہوا میں اڑنا، پیغمبروں کا پہاڑوں پر چڑھنا، یہ سب اسی کی مثالیں ہیں۔ اور اس اوپر چڑھنے یعنی اسینٹ کا تعلق پالیولیتھک دور کے شامن سے جوڑا جاتا ہے؟ جی ہاں، شامن وہ شخص تھا جو وجد یا ٹرانس کی حالت میں جا کر اپنی روح کے ذریعے آسمانی دنیا کا سفر کر سکتا تھا۔ فرانس اور اسپین کے غاروں میں جو پرندوں جیسے ماسک پہنے انسانوں کی تصویریں ہیں نا، ہاں میں نے دیکھی ہیں۔ وہ شاید شامن ہی ہیں۔ آج بھی کئی قبائل میں شامن یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اور یہ سفر آسان نہیں ہوتا ہوگا؟ بالکل نہیں، یہ ایک طرح کی موت تھی۔ وہ ٹرانس میں پہلے زمین کی گہرائیوں میں، پاتال میں اترتا تھا، پھر آسمان کی طرف چڑھتا تھا۔ واپسی پر اسے گویا دوبارہ زندہ کرنا پڑتا تھا۔ یہ جسمانی نہیں، روحانی سفر تھا۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ بلندی سے پہلے پستی ضروری تھی، نئی زندگی سے پہلے موت کا تجربہ۔ یہ پیٹرن تو بعد کی روحانی روایات میں بھی نظر آتا ہے۔ بالکل، اور شامنزم میں جانوروں کا کردار بھی بہت اہم تھا۔ شامن جانوروں سے روحانی راز سیکھتا تھا، ان کی زبان سمجھتا تھا۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سنہری دور میں انسان اور جانور باتیں کر سکتے تھے۔ جی، اور شمن یہ صلاحیت دوبارہ حاصل کرتا تھا۔ اس کا عملی فائدہ بھی تھا، جیسے قحط کے زمانے میں جانوروں کی مالکن دیوی کو منانا کہ وہ شکار بھیجے۔ یہی ایک اور اہم نقطہ آتا ہے، ہومو سیپینس یعنی دانشمند انسان۔ جی، وہ دراصل ہومو نیکانز یعنی قاتل انسان بھی تھا۔ جانوروں کو مارنا زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا، لیکن اس پر ایک گہرا نفسیاتی بوجھ بھی تھا، ایک تذبذب تھا۔ صحیح کہا۔ آج بھی کئی شکاری قبائل جانوروں کو لوگ کہتے ہیں اور انہیں مارنے پر معافی مانگتے ہیں، رسومات ادا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے شکار کے ارد گرد اتنی رسومات اور پابندیاں تھیں۔ جی ہاں، شاید جانوروں کی قربانی کی ابتدا بھی یہیں سے ہوئی، ان جانوروں کو عزت دینے کے لیے جو انسانوں کے لیے اپنی جان دیتے ہیں۔ تو یہاں پھر لوگوس اور میتھوس کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ لوگوس بتاتا تھا کہ ہتھیار کیسے بنانا ہے، شکار کیسے کرنا ہے۔ بالکل۔ لیکن میتھوس اس شکار سے پیدا ہونے والے جرم، خوف، ان پیچیدہ جذبوں سے نمٹنے میں مدد کرتا تھا۔ دونوں ضروری تھے۔ اور وہ جو غار ہے التمیرا، لاسکو، وہ شاید پہلی عبادت گاہیں تھیں۔ اچھا، ان کے اندر جانا، وہ تنگ اندھیری سرنگوں سے گزرنا، یہ خود ایک رسم تھی، شامن کے سفر کی طرح۔ پاتال میں اترنا، دوسری دنیا میں داخل ہونا، وہاں جانوروں کی تصویریں بنانا، یہ شاید شکار میں کامیابی کی دعا تھی یا جانوروں کی روح سے رابطہ کرنے کی کوشش۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ غار شاید نوجوانوں کی بلوغت کی رسومات، انیشیشن رائٹس کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے۔ بہت ممکن ہے ان رسومات میں نوجوان کو علامتی طور پر بچپن کی موت مرنا پڑتا تھا تاکہ وہ بالغ ذمہ داریوں کی دنیا میں داخل ہو سکے۔ یعنی اسے سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہوگا، تنہائی، اندھیرا، تکلیف۔ جی، موت کا سامنا کر کے وہ سیکھتا تھا کہ موت خاتمہ نہیں بلکہ تبدیلی ہے، اور اکثر انہی آزمائشوں کے دوران قبیلے کے سب سے مقدس اساطیر اسے سنائے جاتے۔ تو اس تورا کو سمجھنے کے لیے صرف سننا کافی نہیں، ایک خاص ذہنی کیفیت، ایک ماحول بھی ضروری ہے۔ بالکل، یہ صرف کہانی نہیں، یہ ایک تجربہ ہے۔ اور یہیں سے شاید ہیرو کے اسطورے کا آغاز ہوا۔ جی، اسی سے۔ ہیرو کون ہے؟ وہ جو مانوس دنیا چھوڑتا ہے، خطرناک سفر پر نکلتا ہے، آزمائشوں سے گزرتا ہے، اپنے پرانے میں سے مرتا ہے، اور پھر کوئی نئی طاقت، کوئی بصیرت، کوئی نعمت لے کر اپنی قوم کے پاس لوٹتا ہے۔ تو شکاری، شمن، وہ نوجوان جو بلوغت کی رسم سے گزر رہا ہے، یہ سب اسی پیٹرن پر ہیں۔ جی ہاں، اور بعد میں آپ دیکھیں، پرومیتھیس سے لے کر بدھ، عیسیٰ تک کتنی ہی کہانیوں میں یہی بنیادی ڈھانچہ نظر آتا ہے۔ تو ہیرو کی کہانی صرف کوئی ایڈونچر نہیں ہے، یہ بتا رہی ہے کہ مکمل انسان بننے کے لیے کیا ضروری ہے۔ بالکل۔ زندگی میں سب کو کبھی نہ کبھی اپنی محفوظ دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، نامعلوم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنے اندر کے ڈر سے لڑنا پڑتا ہے۔
बुलंदी पर पहुंचने के लिए पहले गहराई में उतरना जरूरी है। और पैलियोलिथिक दौर की कुछ गूंज बाद के जमाने के असातीर में भी साफ सुनाई देती है, जैसे यूनानी हीरो हेराक्लीज। वो जानवरों की खाल पहनता है, गुर्ज उठाता है, पाताल जाता है, आसमान पर चढ़ता है। ये सब शिकारी दौर की याद दिलाता है। और यूनानी देवी आर्टेमिस भी, जिसे जानवरों की मालकन कहते हैं। जी, वो भी शायद इसी दौर से है। लेकिन एक और थोड़ी हैरानकुन बात यह है कि इस मर्दाना शिकारी मुआशरे में एक अजीम माँ देवी का तस्वुर भी बहुत ताकतवर था। तुर्की में कैटलहोएक से जो हजारों साल पुरानी मूर्तियां मिली हैं, हाँ, वो जन्म देते हुए दिखाई गई हैं। जी, वो जिंदगी देने वाली थी, मगर साथ ही खौफनाक भी थी, कुर्बानी मांगने वाली भी। इसकी क्या वजह हो सकती है? ये तो तजाद लगता है। किताब में इशारा ये है कि शायद इसमें शिकार से पैदा होने वाला वो नफ्सियाती बोझ, वो जुर्म, वो इज़्तिराब शामिल था। मर्द शिकार के लिए जान खतरे में डालते थे, औरतें घर पर थीं, बच्चों की परवरिश कर रही थीं। शिकार की वजह से जिनसी परहेजगारी भी करनी पड़ती होगी। शायद ये सारी मनफी भावनाएं, ये मायूसी एक ऐसी ताकतवर मादा शख्सियत पर मुंतकिल हो गईं जो जिंदगी तो देती है, मगर उसके लिए मुसलसल खून चाहिए, जानवरों का भी और शायद मर्दों का भी। ओहो, तो औरत जिंदगी का सरचश्मा थी और इसीलिए वो खुद जिंदगी की हैबतनाक, कुर्बानी मांगने वाली अलामत बन गई। यूं समझे, ये बहुत गहरी बात है। इससे ये पता चलता है कि पैलियोलिथिक उस्तोरा कोई आप कहें खुशफहमी या फिरार नहीं था। ये तो इंसानों को जिंदगी की सख्त तरीन हकीकतों का सामना करने पर मजबूर करता था। मौत, तशद्दुद, खौफ। तो इनका नजरिया अलमनाक था। जी बिल्कुल। वो आसमान छूना चाहते थे, मगर ये भी समझते थे कि उसके लिए अपनी फना को कबूल करना होगा, महफूज दुनिया छोड़नी होगी, गहराइयों में उतरना होगा और अपने पुराने वजूद के लिए मरना होगा। तो हमने देखा कि उस्तूरा की जड़ें कितनी गहरी हैं, नेंडरथुल कब्रों से शुरू होकर पैलियोलिथिक गारों तक। ये कहानियां सिर्फ वक्त गुजारी नहीं थीं, बल्कि मौत के खौफ, मावरायत की तलाश और कायनात में इंसान की जगह समझने की बुनियादी इंसानी कोशिशें थीं। बिल्कुल। और एक आखिरी बात जो ये सारी बहस जहन में लाती है, वो सोचने की है। ये जो कदीम असातीर थे, ये जानवरों को मारने और मौत का सामना करने की शदीद नफ्सियाती कश्मकश से पैदा हुए। उन्होंने इंसानी नफ्सियात और रूहानियत की बुनियाद रखी। आज हम में से ज्यादातर लोग अपनी खुराक के जराए से और जिंदगी और मौत से जुड़ी उन पुरानी रसूमात से बहुत दूर हो चुके हैं। तो गौर तलब बात यह है कि क्या इस दूरी ने माने की तलाश और वजूदी सवालात से निमटने की हमारी अपनी सलाहियत पर कोई असर डाला है? क्या इस खला को किसी और चीज ने पुर किया है या वो खला अभी बाकी है? जी, ये एक अहम सवाल है। यकीनन एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर पॉडकास्ट सुनते सुनते आपका दिमाग हाँ यार ये तो कमाल का कंटेंट है कह रहा है, तो भाई फिर लाइक जरूर करो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, वरना अगली दफा ये इल्म का खजाना मिस भी हो सकता है। तो फिर शुरू करते हैं। हम पहले बाब 3 को देखते हैं। उन्वान है नया पत्थर का दौर, किसानों की असातीर तकरीबन 8000 से 4000 कबल मसीह। तो बुनियादी ख्याल ये लगता है कि ज़राअत की जो इजाद हुई तकरीबन 10,000 साल पहले, वो सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी की तब्दीली नहीं थी, ये एक रूहानी इनकलाब भी था। जी हाँ, बिल्कुल। पहले देखें, शिकारी जिंदगी भी मुक़द्दस समझी जाती थी, उसका अपना एक तक़द्दुस था। लेकिन अब खेती बाड़ी मुक़द्दस बन गई, और इसमें एक हैरत अंगेज़ बात थी, वो जो है ना, बीज का ज़मीन में जाना, गोया मर जाना, और फिर एक नई जिंदगी, एक नई शक्ल में वापस आना। ज़मीन को एक जिंदा जिंदगी बख्शने वाली ताकत, एक जिंदा रहम की तरह देखा गया, और इस सारे अमल का हिस्सा बनने के लिए किसानों का पाक साफ होना ज़रूरी समझा जाता था। अच्छा, इसीलिए फिर वो बहुत सी रस्में शुरू हुईं, जैसे फसल का पहला फल या पहले बीज को नजराने के तौर पर देना। ये सोच थी कि कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। एक तरह से कुदरत की तवानाई का जो चक्कर है वो चलता रहे। ज़राए में तो कुछ सकाफ़तों में इंसानी कुर्बानी के शवाहिद का भी जिक्र है। ये तो काफ़ी चौंका देने वाली बात है। जी, ये मिलता है, और ये भी उसी असूल से जुड़ा था कि तवानाई का तवाज़ुन कायम रखना है।
उस दौर में देखें, हकीकत को एक इकाई के तौर पर देखा जाता था। मुकद्दस होना कोई अलग थलग चीज़ नहीं थी। तक़द्दुस ज़मीन में था, उसकी पैदावार में था। देवता, इंसान, जानवर, पौधे, ये सब एक ही जिंदगी का हिस्सा थे और एक दूसरे पर असर डाल सकते थे। और यहीं से वो हाइड्रोगेमी यानी मुकद्दस शादी वाला तस्वुर आता है जो आपने बताया। वो वाकई बहुत दिलचस्प है कि मिट्टी को मादा समझना, बीज को इलाही नुत्फा, और बारिश गोया आसमान और ज़मीन का मिलाप। बिल्कुल। और कुछ जगहों पर तो फसल बोते वक्त बाकायदा रस्मी जिनसी अमल भी किया जाता था। ये माना जाता था कि इससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी, उसकी पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी। हल को भी एक मुक़द्दस अलामत समझा जाता था जो ज़मीन का रहम खोलता है। और ये तरीक़े ज़राए बताते हैं कि काफ़ी लंबे अरसे तक चलते रहे। यहाँ तक कि बाइबल में भी इनका जिक्र मिलता है। जैसे यरूशलेम के माबद में एशीरा, जो ज़रख़ेज़ी की देवी थी, उसकी पूजा होती रही। लेकिन ये तस्वीर हमेशा इतनी सीधी साधी नहीं थी। मतलब ज़मीन को हमेशा मादा नहीं समझा जाता था। जी, शुरू में ऐसा नहीं था। मिसाल के तौर पर चीन और जापान में वजूद की बुनियाद को ज़्यादा गैर जानिबदार माना जाता था। ये जो ज़मीन का तस्वुर एक माँ, एक पालने वाली हस्ती का बना, ये शायद बाद में आया। हो सकता है इसका ताल्लुक़ ख़ानदानी ज़िंदगी में औरत के किरदार से हो। और कहीं कहीं तो ज़मीन की पूजा बराह रास्त भी होती थी, बगैर किसी शख्सियत के, बस ज़मीन बतौर एक मुक़द्दस कुव्वत। और तख्लीक की कहानियाँ वो भी इसी सोच की अक्कासी करती हैं, जैसे इंसान ज़मीन से पौधों की तरह उगे। जी हाँ, इस तरह की कहानियाँ मिलती हैं। और एक और तब्दीली आई। पहले लोग यानी पेलियोलिथिक दौर में शायद पहाड़ों पर चढ़कर ऊपर आसमानों में आलोहियत से मिलने का सोचते थे। लेकिन नए पत्थर के दौर में, नियोलिथिक में, ज़मीन के अंदर तक़द्दुस तलाश किया जाने लगा। जैसे भूल भलैयाँ बनाना, वो एक तरह से मादरे अर्थ के रहम में दाखिल होने की अलामत थी, जिंदगी के सरचश्मे तक पहुँचने की। तो ये कहानियाँ एक तरह से ज़मीन से जुड़त का सबक देती थीं, मकाम का एहतराम। बिल्कुल, ये कहानियाँ सिखाती थीं कि इंसान ज़मीन का हिस्सा है, उसकी तालों का एहतराम करना चाहिए। और कुछ असातीर तो जगह से इतनी गहरी वाबस्तगी दिखाती हैं, वो जो है ना, खूनी रिश्तों से भी ज़्यादा मजबूत लगती हैं। जैसे एथेंस के बादशाह एरिक्थोनियस की कहानी, जो कहते हैं एक्रोपोलिस की मिट्टी से पैदा हुआ। और फिर आती है मादर देवी, यानी वो जो गैर वाज़े मुक़द्दस ताकत थी, अब वो एक शख्सियत इख्तियार कर लेती है। कहीं अशीरा या अनाथ, कहीं इनाना, आइसिस, या फिर यूनान में हेरा, डिमेटर, एफ्रोडाइट। लेकिन ये सिर्फ नर्म मिजाज माँ नहीं थी, इसमें खौफनाक पहलू भी थे। जी बिल्कुल थे। पुराने शिकारी दौर की देवियों की तरह इनमें भी एक खौफनाक पहलू था। अनाथ को खून में चलते दिखाया जाता है। डिमेटर गुस्से में तबाही ला सकती है। मोहब्बत की देवी एफ्रोडाइट भी बदला लेने में कम नहीं थी। तो वो सिर्फ नर्म क्यों नहीं थी? क्या उसकी वजह ज़राअत की मुश्किलात थीं? यकीनन, क्योंकि खेती बाड़ी आसान नहीं थी। ये एक जिद्दोजहद थी। बांझपन, सूखा, कहत, सैलाब, ये सब फितरत की ताकतें थीं और जिंदगी का हिस्सा थीं। और इन सब को भी उसी मुक़द्दस ताकत का इजहार समझा जाता था। ये कोई रोमानवी तस्वीर नहीं थी। पैदाइश की किताब में अदन से निकलने का मतलब भी शायद यही था कि अब मुश्किल, मेहनत तलब ज़राअत करनी पड़ेगी। और ख़ुद खेती बाड़ी में एक तरह का, आप कह लें, तशद्दुद शामिल था। बीज को मरना पड़ता था, अनाज को पीसना पड़ता था, अंगूरों को कुचलना पड़ता था। तो फिर हीरो का तस्वुर भी बदला। मतलब पुराने मर्द हीरोज़ की जगह अब देवियां ज़्यादा नज़र आती हैं, जो सफ़र करती हैं, मौत से लड़ती हैं। जी हाँ, एक तब्दीली नज़र आती है। जैसे अनाथ और आइसिस की कहानियाँ। मादर अर्ज़ या उसकी नुमाइंदा देवी एक तरह से निस्वानी बहादुरी की अलामत बन गई। वो तवाज़ुन की तलाश में है। अनाथ और बाल की कहानी की तफसील बताएंगे? जी, बाल जो है वो बारिश और ज़रख़ेज़ी का भी होता है। वो मौत यानी मौत नामी देवता, जो खुश्कसाली और बांझपन की अलामत है, उससे हार जाता है। ज़मीन सूख जाती है। बाल का बाप, सबसे बड़ा देवता एल, वो भी बेबस है। सिर्फ अनाथ, जो बाल की बहन भी है और साथी भी, वही कुछ कर सकती है। वो शदीद गम और गुस्से में बाल को ढूंढती है। जब उसे मौत मिलता है तो वो उसके साथ वही सुलूक करती है जो किसान फसल के साथ करता है। उसे दुरांती से काटती है, छांटती है, पीसती है और खेतों में बिखेर देती है। उसके बाद बाल जिंदा हो जाता है,
اگرچہ کہانی کا جو حصہ ملا ہے وہ مکمل نہیں، لیکن لگتا ہے کہ موت سے جنگ جاری رہتی ہے۔ آخر میں ان کے ملاپ کا ذکر ہے۔ اور مصر میں آئسس اور اوزیرس کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے؟ جی، ملتی جلتی ہے۔ اوزیرس جو انسانوں کو زراعت سکھاتا ہے، اسے اس کا بھائی سیٹ قتل کر دیتا ہے۔ آئسس اس کے جسم کے ٹکڑے ڈھونڈتی ہیں، جوڑتی ہیں اور اسے اتنی دیر کے لیے زندہ کرتی ہیں کہ ان کا بیٹا ہورس پیدا ہو سکے۔ پھر اوزیرس کا جسم ٹکڑے ہو کر زمین میں دفن ہوتا ہے، بیج کی طرح، اور وہ موت کے بعد کی دنیا کا حکمران بن جاتا ہے، اور ساتھ ہی فصل کا دیوتا بھی۔ زندگی اور موت یہاں بھی بہت گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ مرنے اور زندہ ہونے والے دیوتا کا خیال یہ تو بہت عام لگتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک آفاقی عمل یعنی موسموں کے چکر کی عکاسی کرتا تھا، لیکن ان کہانیوں میں ہمیشہ تباہی، خون ریزی اور زندگی کی آپ کہہ لیں نامکمل فتح پر زور ہوتا ہے۔ یہ کوئی آسان سائیکل نہیں تھا۔ یہ بات انانا کی کہانی میں شاید اور بھی زیادہ واضح ہے۔ وہ میسوپوٹیمیا کی دیوی ہے۔ وہ زیر زمین دنیا میں جاتی ہے، لیکن نیک نیتی سے نہیں۔ وہ اپنی بہن آرش کے گل، جو زیر زمین دنیا کی ملکہ ہے، اس کی جگہ لینا چاہتی ہے۔ اسے 7 دروازوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر دروازے پر اسے اپنی کوئی نہ کوئی طاقت یا زیور اتارنا پڑتا ہے۔ آخر میں وہ بالکل بے بس ہو کر آرش کے گل کے سامنے پہنچتی ہے اور اسے موت کی سزا ملتی ہے۔ لیکن وہ بچ جاتی ہے؟ جی ہاں، دوسرے دیوتاؤں کی مدد سے بچ جاتی ہے، لیکن اس کی واپسی خوفناک ہوتی ہے۔ وہ زمین پر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر دوموزی اس کے غم میں شریک ہونے کے بجائے اس کے تخت پر بیٹھا خوشی منا رہا ہے۔ وہ غصے میں اسے اپنی جگہ موت کے حوالے کر دیتی ہے۔ آخر میں ایک سمجھوتا ہوتا ہے کہ دوموزی اور اس کی بہن گشتینانا آدھا سال زیر زمین گزاریں گے، جس سے موسم بدلتے ہیں۔ یہاں بھی کوئی مکمل فتح نہیں ہے۔ نظم کا اختتام آرش کے گل کی تعریف پر ہوتا ہے، اور دوموزی کے لیے ماتم، خاص طور پر عورتوں کا، ایک اہم رسم بن جاتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ انانا تو کوئی نجات دہندہ نہیں لگتی، بلکہ دکھ کا باعث بنتی ہے۔ بالکل، اس کا سفر ایک طرح کی تبدیلی کی رسم ہے، انیشیشن۔ آرش کی گل سے ملنا گویا اپنے وجود کے چھپے ہوئے تاریک پہلو کا سامنا کرنا ہے، حتمی حقیقت سے ملاقات ہے۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ اپنی انا کو چھوڑنا پڑتا ہے، موت اور تاریکی کو زندگی کے حصے کے طور پر قبول کرنا پڑتا ہے۔ اور اس فرقے کی توجہ خوشی سے زیادہ المیہ پر تھی۔ جی، اور یہ خیال بہت دور تک پھیلا۔ انانا ہی بابل میں اشتر، شام میں استارتی کہلائی۔ دموزی مشرق قریب میں تموز اور یونان میں ایڈنس بن گیا۔ ایڈنس کی کہانی بھی یونان میں اسی طرح ہے۔ دیوی یعنی ایفروڈائٹ اپنے نوجوان ساتھی کو موت کے حوالے کر دیتی ہے۔ اس میں نسوانی طاقت کا عنصر بھی بہت نمایاں ہے۔ اور یونانی کہانی ڈیمیٹر اور پرسیفونی کی، وہ بھی اسی دور سے ہو سکتی ہے؟ جی، ممکنہ طور پر اس کی جڑیں بھی نیولتھک دور میں ہیں۔ ڈیمیٹر، اناج کی ماں، اس کی بیٹی پرسیفونی، جسے کورے یعنی لڑکی بھی کہتے ہیں، کو زیر زمین کا دیوتا ہیڈیز اغوا کر لیتا ہے۔ ڈیمیٹر شدید غم اور غصے میں زمین پر فصلیں اگانا بند کر دیتی ہے۔ آخرکار پرسیفونی کو واپس لایا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس نے زیر زمین انار کے کچھ دانے کھا لیے تھے، اسے سال کا کچھ حصہ وہیں گزارنا پڑتا ہے۔ یہ کہانی بھی صرف موسموں کی تبدیلی کی علامتی کہانی نہیں ہے؟ نہیں، ماہرین سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ گہری ہے۔ یہ بھی ایک غائب ہونے اور واپس آنے کی کہانی ہے۔ ڈیمیٹر کے جو خفیہ راز تھے ایلیوسس کے مقام پر، ان کا مقصد غالباً موت کی ناگزیریت کو قبول کرنا سکھانا تھا تاکہ اس کا خوف کم ہو۔ کورے کا آنا جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ نئی زندگی کے لیے پرانی زندگی کی علامتی موت ضروری ہے۔ اس کہانی کی سچائی زندگی اور موت کے اس ناگزیر چکر کو دیکھنے اور قبول کرنے میں تھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نئے پتھر کے دور کی اساطیر میں ایک امید تو تھی، لیکن وہ مشروط تھی۔ جیسے بیج مرے گا تو فصل آئے گی، کانٹ چھانٹ پودے کو بہتر بناتی ہے، اسی طرح موت کا سامنا کرنا روحانی طور پر نیا جنم دے سکتا ہے۔ بالکل، مقصد لا فانی ہونا نہیں تھا، بلکہ زیادہ بے خوفی سے، زیادہ بھرپور طریقے سے زندگی جینا تھا۔
یہ رسمیں اور کہانیاں لوگوں کو اپنی فنا کو قبول کرنے اور اس کے ساتھ بدلنے اور بڑھنے میں مدد کرتی تھیں، روزانہ پرانے نفس سے مرنا تاکہ نیا جنم لے سکے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی زمین سے جڑی کہانیاں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب شہر بسنے لگے تو کیا ہوا؟ اب ہم آتے ہیں باب 4 پر۔ ابتدائی تہذیبیں تقریباً 4000 سے 800 قبل مسیح۔ یہاں توجہ شہروں کی تعمیر پر ہے جو پہلے میسوپوٹیمیا اور مصر میں شروع ہوئی۔ جی، اور یہ ایک بہت بہت بڑی تبدیلی تھی۔ انسان اب زیادہ خود شناس ہو رہا تھا، اپنے خیالات کو، اپنے فن کو تحریر کے ذریعے مستقل شکل دے رہا تھا۔ تاریخ کا دور شروع ہو رہا تھا، تبدیلی کی رفتار تیز ہو گئی، ماحول پر کنٹرول بڑھ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی فطرت سے دوری بھی پیدا ہو رہی تھی۔ یہ جوش کا وقت بھی تھا اور ساتھ ساتھ کچھ نئے اندیشوں کا بھی۔ ہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تہذیب کو بہت نازک سمجھا جاتا تھا۔ یہ کوئی پکی ٹھکی چیز نہیں تھی۔ خاص طور پر میسوپوٹیمیا میں جہاں شہر کچی اینٹوں سے بنتے تھے، انہیں مسلسل مرمت کی ضرورت رہتی تھی۔ وہ اکثر تباہ ہوتے تھے اور پھر انہی کھنڈرات پر دوبارہ بنتے تھے۔ جنگیں، تباہی، یہ سب عام تھا، تو یہ ڈر ہمیشہ رہتا تھا کہ کہیں سب کچھ ختم نہ ہو جائے، کہیں واپس پرانی وحشت نہ آ جائے۔ جی ہاں، اور اسی لیے شہروں کی جو اساطیر ہیں وہ اکثر اسی کشمکش کے گرد گھومتی ہیں، نظم و ضبط بمقابلہ افراتفری۔ اس بارے میں 2 مختلف نظریے بھی ملتے ہیں۔ ایک طرف تو ذرائع کے مطابق بائبل کا نقطہ نظر ہے جو تہذیب کو کچھ منفی انداز سے دیکھتا ہے، جیسے پہلا شہر قاتل قابیل نے بنایا، بابل کا مینار خدا سے مقابلے کی کوشش تھی جس کی سزا ملی، یعنی تہذیب خدا سے دوری اور تشدد کی علامت ہے۔ بالکل، لیکن دوسری طرف میسوپوٹیمیا کا نظریہ تھا۔ ان کے لیے شہر دیوتاؤں سے ملنے کی جگہ تھی، کھوئی ہوئی جنت کی ایک آپ کہہ لیں زمینی نقل بنانے کی کوشش۔ زگورات، وہ جو مینار تھے، وہ مقدس پہاڑ کی علامت تھے، دنیا کا مرکز۔ مندر دیوتاؤں کے آسمانی گھروں کی نقل تھے۔ شہر کی جتنی بھی کامیابیاں تھیں، فن، تعمیر، قانون، لکھائی، یہ سب دیوتاؤں کی دین سمجھی جاتی تھیں۔ شہر ایک مقدس جگہ تھی، مگر وہ اس کی نزاکت کو بھی سمجھتے تھے۔ دیوتاؤں کی ابدی دنیا کے مقابلے میں کمزور اور عارضی ہیں، خاص طور پر میسوپوٹیمیا میں جہاں غیر متوقع سیلاب آتے تھے، حملوں کا خطرہ رہتا تھا، وہاں عدم تحفظ کا احساس زیادہ تھا۔ مصر میں شاید تھوڑا زیادہ اعتماد تھا۔ تو تہذیب کو قائم رکھنے کے لیے ایک بہادرانہ مسلسل کوشش کی ضرورت تھی، اور سیلاب کی جو کہانیاں ہیں وہ اسی خوف کو ظاہر کرتی ہیں۔ سیلاب یعنی تحلیل، سب کچھ کا ختم ہو جانا۔ اور خداؤں کے بارے میں تصور بھی بدل رہا تھا، وہ کچھ دور ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ ہاں، ایسا لگتا ہے جیسے جیسے انسان اپنی تدبیر اور محنت سے اپنی دنیا بنا رہا تھا، دیوتا شاید اتنے براہ راست ملوث نظر نہیں آتے تھے۔ شہروں کی اساطیر میں سیلاب اکثر خدا اور انسان کے تعلقات میں ایک بحران کی نشاندہی کرتا ہے۔ اطراحاسس کی کہانی اس کی مثال ہے۔ جی، اطراحاسس کی کہانی یہ دکھاتی ہے، شروع میں بڑے دیوتا چھوٹے دیوتاؤں سے کام کرواتے ہیں۔ جب وہ ہڑتال کر دیتے ہیں تو انسانوں کو ان کی مشقت کے لیے بنایا جاتا ہے، لیکن انسانوں کا شور بہت بڑھ جاتا ہے تو بڑا دیوتا انلل ناراض ہو کر سیلاب بھیجنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایک اور دیوتا انکی، جو انسانوں کا دوست ہے، وہ اطراحاسس کو خفیہ طور پر کشتی بنانے کا طریقہ بتا دیتا ہے۔ سیلاب آتا ہے، تباہی مچاتا ہے، اور بعد میں دیوتا خود اپنی کی ہوئی تباہی پر خوفزدہ اور پشیمان ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ایک طرح سے دکھاتی ہے کہ دیوتا دنیا کے روزمرہ کے معاملات سے کچھ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اطراحاسس اور اس کی بیوی کو تو دلمون یعنی جنت جیسی جگہ پر ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، لیکن باقی انسانوں کے لیے وہ پرانا قریبی تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ کہانی میں اس ٹیکنالوجی کی تعریف کی گئی ہے جس نے انسانیت کو بچایا، یعنی کشتی بنانے کا ہنر۔ توجہ اب تہذیب اور ثقافت کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ لیکن یہ پوری طرح سے سیکولر سوچ بھی نہیں تھی۔ شہر اب بھی دیوتا کی ملکیت سمجھا جاتا تھا۔ جی ہاں، بالکل، شہر دیوتا کی جاگیر تھا اور شہری اس کے ملازم۔ وہ دائمی فلسفہ یعنی پیرینیول فلسفی کا تصور اب بھی موجود تھا کہ زمین پر ہر چیز آسمانی حقیقت کی ایک نقل ہے۔
شہر کے بزرگوں کی جو کونسل ہوتی تھی وہ آسمانی دیوتاؤں کی اسمبلی کی آئینہ دار سمجھی جاتی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ جیسے ان کا معاشرہ ترقی کر رہا ہے ویسے ہی دیوتا بھی ارتقا کر رہے ہیں۔ اور اسی ماحول میں بابل کی مشہور تخلیقی کہانی انوما ایلیش سامنے آتی ہے۔ جی، انوما ایلش یہ دیوتاؤں کی پیدائش کی کہانی ہے، اتھیوگنی۔ دیوتا کائنات کے بنیادی عناصر سے پیدا ہوتے ہیں، اپسو یعنی میٹھا پانی، تیامات یعنی نمکین سمندر، اور ممو یعنی دھند یا کہر۔ یہ خود میسوپاٹیمیا کے جغرافیے جہاں دریاؤں کا ڈیلٹا ہے اس کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ بھی دکھاتا ہے کہ اب فطرت سے کچھ علیحدگی کا احساس پیدا ہو رہا ہے۔ کہانی میں دیوتا بھی ارتقا کرتے ہیں؟ جی، نئے دیوتا زیادہ فعال، زیادہ منظم ہیں۔ وہ پرانے، زیادہ بے ترتیب دیوتاؤں پر قابو پا لیتے ہیں۔ پھر تیامت، جو قدیم افراتفری کی علامت ہے، وہ خطرہ بنتی ہے۔ نوجوان دیوتا مردوک، جو بابل کا نمائندہ ہے، وہ اس سے لڑتا ہے، اسے شکست دیتا ہے، اور پھر وہ تیامت کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آسمان اور زمین بناتا ہے۔ وہ کائنات میں نظم قائم کرتا ہے، دیوتاؤں کی اسمبلی بناتا ہے، اور آخر میں ایک شکست خوردہ دیوتا کے خون اور مٹی کو ملا کر انسان بناتا ہے۔ یعنی انسان اور دیوتا کا جوہر ایک ہی ہے۔ تو انوما ایلش ایک طرح سے میسوپوٹیمیا کی شہری ریاست کی تاریخ کو بھی بیان کر رہی ہے۔ بالکل، یہ دکھاتی ہے کہ کیسے منظم فوجی طاقت نے پرانی زرعی دنیا پر اپنا نظم قائم کیا۔ مردوک بابل شہر کی بنیاد رکھتا ہے اور وہاں اساگیلا نامی زگرات بنواتا ہے جو آسمانی مزار کی نقل ہے۔ دیوتاؤں کا دروازہ، عبادت یعنی مندر کی رسومات کائنات کی ساخت کو قائم رکھتی ہیں۔ شہر اب محور عالم یعنی دنیا کا مرکز بن گیا ہے۔ اور یہ خیال کہ تہذیب افرتفری کے خلاف ایک مسلسل جنگ ہے، یہ دوسری جگہوں پر بھی ملتا ہے؟ جی ہاں، جیسے بائبل میں یہوہ کا سمندری عفریت لویتھن کو مارنا۔ ان سب میں مشترکہ بات یہ ہے کہ تہذیب ایک نازک چیز ہے جسے مسلسل افراتفری کے خلاف جدوجہد کر کے قائم رکھنا پڑتا ہے۔ انوما ایلش کو نئے سال کے تہوار پر پڑھا جاتا تھا، ایک طرح سے علاج کے طور پر، توانائی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ یاد دہانی تھی کہ حالات بہتر ہونے سے پہلے اکثر خراب ہوتے ہیں اور بقا کے لیے جدوجہد ضروری ہے۔ تخلیق کا ایک اور تصور قربانی کے ذریعے بھی تھا۔ جی، جیسے ویدک اساطیر میں دیوتا پروشا کے جسم کے ٹکڑوں سے کائنات اور معاشرہ بنتا ہے۔ چینی اساطیر میں پانگو نامی دیو مرتا ہے تو اس کے جسم سے دنیا وجود میں آتی ہے۔ جنگی اساطیر میں بھی تیامت یا موت جیسے کرداروں کی ایک کائناتی اہمیت ہے۔ ان کی موت سے ہی نظام ممکن ہوتا ہے۔ گویا کچھ نیا تخلیق کرنے کے لیے خود کو دینا پڑتا ہے، قربان کرنا پڑتا ہے۔ اب توجہ ایک بار پھر بدل رہی تھی۔ شہروں کی کہانیاں تاریخ سے متاثر ہونے لگی تھیں، انسانی عقل پر زور بڑھ رہا تھا۔ جی، انسان خود کو ایک آزاد عامل کے طور پر دیکھنے لگا تھا اور دیوتا مزید پیچھے ہٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ پرانی کہانیوں کو نئے معنی پہنائے جا رہے تھے۔ اس کی بہترین مثال گلگامش کا رزمیہ ہے۔ گلگامش شاید ایک حقیقی تاریخی بادشاہ تھا جو بعد میں لوک کہانیوں کا ہیرو بن گیا، اور پھر اس کی کہانی ایک گہری روحانی جستجو میں بدل گئی۔ اس کا جو حتمی ورژن ہمیں ملتا ہے تقریباً 1300 قبل مسیح کا، وہ انسانی ثقافت، اس کی حدود اور اس کے معنی کو ٹٹولتا ہے۔ کہانی کے شروع میں گلگامش ایک ظالم بادشاہ ہے۔ دیوتا براہ راست مداخلت نہیں کرتے، بلکہ ایک جنگلی آدمی انکیدو بناتے ہیں تاکہ وہ گلگامش کو روکے۔ جی، اور پھر ایک عورت شماہات جو مندر کی خادمہ ہے، وہ انکیدو کو مہذب بناتی ہے۔ اس عمل میں انکیدو فطرت سے اپنا تعلق کھو دیتا ہے لیکن انسانی حکمت اور تہذیب پاتا ہے۔ گلگامش اور انکیدو گہرے دوست بن جاتے ہیں اور مہم جوئی پر نکلتے ہیں۔ ایک اہم موڑ تب آتا ہے جب وہ دیوی اشتر یعنی انانا کی پیشکش کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ یہ پرانی اساطیر پر ایک طرح کی تنقید ہے، گویا دیوتا اب تہذیب کے لیے مفید نہیں بلکہ خطرناک ہیں۔ گلگامش اپنی انسانی آزادی کا اعلان کرتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ برا نکلتا ہے۔ اشتر بدلہ لیتی ہے اور انکیدو مر جاتا ہے۔ گلگامش کو شدید دکھ ہوتا ہے اور پہلی بار اسے اپنی موت کا حقیقی خوف محسوس ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ کی زندگی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، اتنا پشٹم کے پاس جو عظیم سیلاب سے بچ گیا تھا۔ یہ سفر ایک طرح سے پرانی شامانی روحانی دنیا کی طرف واپسی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، ثقافت سے پس پائی۔
مگر اتنا پشتم اسے کیا سکھاتا ہے؟ وہ اسے بتاتا ہے کہ دیوتا اب فطرت کے قوانین کو انسانوں کے لیے معطل نہیں کریں گے۔ وہ پرانے معجزے اب نہیں ہوں گے، وہ پرانی اساطیر، پرانی کہانیاں اب کافی نہیں ہیں۔ اس ملاقات میں پرانا نقطہ نظر الٹ جاتا ہے۔ اب انسان اپنے تجربے پر غور کر رہا ہے، نہ کہ صرف دیوتاؤں کے نقطہ نظر کو دہرا رہا ہے۔ تاریخ اساطیر پر اثر انداز ہو رہی تھی، دیوتا واقعی پیچھے ہٹ رہے تھے۔ تو گلگامش واپس آتا ہے اور تہذیب میں پناہ لیتا ہے۔ جی، وہ عروق شہر کی دیواریں تعمیر کرواتا ہے، فنون لطیفہ پر توجہ دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ خود تو مر جائے گا، لیکن اس کے کام، اس کی یادگاریں، خاص طور پر تحریر، اسے ایک طرح کی لافانیت عطا کریں گی۔ اس نے دیوتاؤں سے نہیں سیکھا، بلکہ اپنے تجربے سے، اپنے غم سے، اپنی ناکامی سے سیکھا ہے۔ وہ وہم سے نکل کر حقیقت پسندی اور تسلیم کو اپناتا ہے۔ وہ پرانے اساطیری ویژن سے گویا گر جاتا ہے اور تاریخ اور انسانی ثقافت میں تسلی پاتا ہے۔ اور یونان میں بھی ایسی ہی تبدیلیاں نظر آتی ہیں اڈونس کی کہانی میں۔ جی ہاں، یونان میں ایڈونس کی کہانی، جو اصل میں مشرق قریب کے دموزی تموز اور اشتراستاری کی کہانی ہی کی ایک شکل ہے، اسے ایک نیا سیاسی رنگ دیا جاتا ہے۔ ایڈونس کو ایک ناکام شہری کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ اچھا شکاری نہیں، وہ عورتوں سے زیادہ منسلک ہے، اس کی پیدائش ناجائز تعلق سے ہوئی، اس کا کوئی خاندان نہیں۔ وہ پولس یعنی شہری ریاست کے اصولوں کے بالکل برعکس ہے۔ اس کا تہوار، جسے خاص طور پر عورتیں مناتی تھیں، وہ مردانہ اسٹیبلشمنٹ کو ناپسند تھا۔ وہ ایک ایسی شخصیت بن گیا جو ایتھنز کی مرکزی شناخت کو اس کی مخالفت کے ذریعہ واضح کرنے میں مدد دیتا تھا۔ تو باب 4 کا نچوڑ یہ نکلا کہ شہری زندگی نے اساطیل کو گہرائی سے بدل دیا۔ دیوتا دور ہو گئے، پرانی کہانیاں اور رسمیں ناکافی محسوس ہونے لگیں۔ ایک طرح کی مایوسی، ایک ممکنہ روحانی خلا پیدا ہو رہا تھا۔ بالکل، اور یہی بے چینی، یہی خلا آگے چل کر انسانی روحانیت میں ایک اور بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ بنے گا، جسے ہم اگرچہ ماخذ میں نام نہیں لیا گیا، محوری دور یا ایکسل ایج کہہ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ کیسے کھیتی باڑی نے نئے پتھر کے دور میں زمین، زندگی اور موت کے چکر سے جڑی ایک گہری روحانیت کو جنم دیا، اور پیچیدہ مادر دیوی کی اساطیر سامنے آئیں۔ پھر شہروں کے عروج کے ساتھ توجہ نظم و ضبط اور افراتفری کی جدوجہد پر مرکوز ہوئی، دیوتا پیچھے ہٹتے محسوس ہوئے، اور آخرکار جیسا کہ گلگامش کی کہانی میں نظر آیا، انسانی ثقافت، انسانی کارناموں اور تاریخ میں معنی تلاش کرنے پر زور بڑھ گیا۔ جی ہاں، اور یہ ہمیں ایک آخری نقطے پر چھوڑ جاتا ہے سوچنے کے لیے۔ یہ ذرائع یہ دکھاتے ہیں کہ انسان ہمیشہ سے بڑی سماجی اور تکنیکی تبدیلیوں کا سامنا کرنے کے لیے کہانیوں اور اساطیر کا سہارا لیتے رہے ہیں۔ جیسے جیسے تہذیب نے ترقی کی اور وہ پرانے دیوتا یا مقدس طاقتیں دور محسوس ہونے لگیں، تو گلگامش جیسے کرداروں نے انسانی کامیابی، انسانی کاموں اور اپنی میراث میں بقا اور معنی تلاش کیے۔ یہ سوال آج بھی ہمارے لیے اہم ہے کہ جب معنی کے روایتی ڈھانچے، پرانے عقائد کمزور پڑ جاتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو لوگ مقصد اور زندگی کی گہرائی کا احساس کہاں تلاش کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو آئیے باب 5 سے شروع کرتے ہیں پرہر۔ عنوان ہے محوری دور۔ یہ نام کارل جیسپرز نے دیا تھا، ہے نا؟ جی ہاں، جرمن فلسفی تھے۔ یہ دور تقریباً 800 قبل مسیح سے 200 قبل مسیح تک کا مانا جاتا ہے۔ تو کیا خاص بات تھی اس میں؟ مطلب اتنا اہم کیوں ہے یہ؟ دیکھیں، حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا کے 4 الگ الگ خطوں میں، چین، ہندوستان، مشرق وسطی اور یونان میں لگ بھگ ایک ہی وقت میں بڑے گہرے سوچنے والے لوگ پیدا ہوئے، بغیر کسی رابطے کے؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ چین میں کنفیوشس، لاؤتزی، ہندوستان میں بدھا، اپنشد لکھنے والے رشی، مشرق وسطی میں وہ انبیاء جو توحید کی بات کر رہے تھے، اور یونان میں سقراط، افلاطون، ارسطو جیسے فلسفی۔ ان سب نے انسان، اس کی تکلیف، کائنات، ان سب پر بڑے گہرے سوال اٹھائے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، ان سب میں پھر مشترک کیا تھا؟ کوئی ایک دھاگا جو سب کو جوڑتا ہو؟ ہاں، کئی باتیں مشترک تھیں۔ ایک تو یہ کہ سب نے انسانی تکلیف کو بہت محسوس کیا، اس پر بات کی۔ صحیح۔ دوسرا، ظاہری رسومات سے ہٹ کر ایک زیادہ گہری، اندرونی، روحانی زندگی کی ضرورت پر زور دیا۔ یعنی صرف رسمیں ادا کرنا کافی نہیں؟ بالکل۔ تیسرا، انفرادی ضمیر،
اخلاقیات مطلب دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، وہ جو گولڈن رول کہلاتا ہے نا، جی جی، کہ جو اپنے لیے پسند نہیں وہ دوسروں کے لیے بھی نہ کرو۔ یہ خیال اسی دور میں بہت واضح ہوا۔ تشدد سے نفرت، ہمدردی، انصاف، ان سب پر زور تھا۔ تو اس نئی سوچ کا پرانی کہانیوں متس پر کیا اثر پڑا؟ کیا لوگوں نے کہانیاں سنانی بند کر دیں؟ نہیں، بند نہیں کی، لیکن ان کو سمجھنے کا، ان سے مطلب نکالنے کا انداز بدل گیا۔ کیسے؟ پہلے جو دیوتاؤں کی کہانیاں تھیں وہ شاید زیادہ لغوی انداز میں سمجھی جاتی تھیں، ان کی طاقت، ان کے کام۔ اب محوری دور کے مفکرین نے ان کہانیوں کو زیادہ علامتی رنگ دیا۔ علامتی مطلب یہ کہ انہیں اخلاقی سبق کے طور پر دیکھا یا اپنی اندرونی نفسیاتی حالتوں کے استعارے کے طور پر۔ کسی دیوتا کی جد و جہد کو اپنی اندرونی کشمکش کی علامت سمجھ لیا۔ اچھا، ایک اور بات جو ماخذ میں لکھی ہے وہ یہ کہ اس دور میں لوگوں کو خدا یا مقدس ہستیوں کا وہ پہلے والا احساس نہیں رہا، وہ جیسے دور ہو گئے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ شاید شہروں کے بننے، معاشرے کے بدلنے سے وہ پرانا قریبی تعلق کمزور پڑ گیا۔ پہلے کی کہانیوں میں دیکھیں تو خدا انسانوں کے ساتھ چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم والے قصے میں ملتا ہے۔ جی، لیکن محوری دور کے جو لوگ تھے، انبیاء ہوں یا فلسفی، انہیں خدا یا جو بھی حتمی حقیقت تھی وہ بہت عظیم، بہت دور، کبھی کبھی تو خوفناک حد تک طاقتور محسوس ہوئی۔ اس تک پہنچنا بہت مشکل سمجھا جانے لگا، چاہے وہ نروانو ہندوستان میں، جی، یا چین میں داؤ ہو، یا مشرق وسطیٰ میں خدا کا وہ تصور جو ابھر رہا تھا۔ چین کی بات آپ نے کی، وہاں تو سنا ہے دیوتاؤں کی ویسی کہانیاں نہیں تھیں جیسے یونانیہ ہندوستان میں۔ ہاں، چین کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ وہاں دیوتاؤں سے زیادہ زور آباء و اجداد کی عزت اور سماجی نظام، ہم آہنگی پر تھا۔ تو وہاں متھ کیا تھی؟ ان کی اساطیر ایک مثالی ماضی کے گرد گھومتی تھیں، ایک مثالی سماجی ترتیب، ایک آسمانی طاقت تھی تیان، جس سے بادشاہ کا اختیار جڑا تھا۔ کنفیوشس جب آئے تو پرانا نظام ٹوٹ رہا تھا۔ اچھا، تو انہوں نے اسی مثالی ماضی اور ہم آہنگی کو بحال کرنے کی بات کی، لیکن محوری دور کی روح کے مطابق انہوں نے رن یعنی ہمدردی، دوسروں سے محبت، اور شو یعنی خود کو دوسروں کی جگہ رکھ کر دیکھنا، ان اخلاقی اقدار پر بہت زور دیا۔ تو صرف رسمیں نہیں، ان کے پیچھے کا مطلب اہم ہو گیا۔ بالکل، صرف رسم ادا کر دینا کافی نہیں، اس کے پیچھے جو دوسروں کے لیے جھکنے کا جذبہ ہے، ہمدردی ہے، وہ اصل چیز ہے۔ اور لاؤزی، تاوازن والے، ان کا کیا نظریہ تھا؟ لاؤزی نے رسومات کو اتنا اہم نہیں سمجھا۔ انہوں نے زیادہ زور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی یعنی داؤ پر دیا۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ جو تہذیب ہے نا، اسی نے انسان کو اصل راستے سے بھٹکا دیا ہے۔ اچھا، انہوں نے بھی پرانی تمثیلیں جیسے ماں کا استعارہ استعمال کیا داؤ کو سمجھانے کے لیے، لیکن اس میں بھی وہی محوری دور والی ہمدردی اور بےلوسی کا رنگ تھا۔ اور ہندوستان میں بدھا نے بھی یہی کیا، پرانی کہانیاں استعمال کی، حالانکہ وہ تو دیوتاؤں کی پوجا کے خلاف تھے۔ جی بالکل، بدھا نے ویدک رسومات پر تو تنقید کی، لیکن جو موجودہ دیوتا تھے جیسے برہما ہیں یا مارا ہیں، ان کی کہانیوں کو اپنی تعلیمات سمجھانے کے لیے استعمال کیا۔ اکثر ان دیوتاؤں کو اپنی اندرونی حالتوں جیسے لالچ یا غصہ یا پھر ذہنی رکاوٹوں کی علامت بنا کر پیش کیا۔ یہ بھی اساطیر کو نیا معنی پہنانے کی ایک مثال ہے۔ لیکن مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان کا رویہ تو بڑا سخت لگتا ہے پرانی کہانیوں کے خلاف۔ ہاں، وہاں صورتحال کافی مختلف تھی۔ انبیاء جیسے حزیہ، یرمیہ، حزقیل، انہوں نے دوسرے خداؤں جیسے بال یا عشیرہ کی پوجا کے خلاف بہت سخت بات کی۔ کیوں؟ ان کے نزدیک یہ پرانی کہانیاں ان کی توحید پرستی اور اخلاقی تعلیمات سے ٹکراتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ بس ایک ہی خدا ہے، یہوہ، وہی خالق ہے، حاکم ہے، باقی سب کہانیاں جھوٹی ہیں۔ اچھا، بلکہ بابل کی جلاوطنی کے بعد جو کتاب پیدائش کا پہلا باب لکھا گیا، وہ تو لگتا ہی بابلی تخلیقی کہانیوں کا جواب ہے۔ وہاں خدا بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے صرف حکم سے دنیا بناتا ہے۔ لیکن کیا انہوں نے کبھی بھی بالکل بھی پرانی مشرق وسطیٰ کی اساطیر استعمال نہیں کی؟
کیوں نہیں، بالکل کی، ضرورت پڑنے پر کیا۔ مثال کے طور پر کتاب خروج میں وہ جو سمندر پھٹ جاتا ہے بنی اسرائیل کے لیے، جی، بحر کلثوم والا واقعہ۔ ہاں، تو وہ منظر جو ہے وہ پرانی تخلیقی کہانیوں سے بہت ملتا جلتا ہے، جہاں کوئی دیوتا سمندر کو چیر کر دنیا بناتا ہے۔ اچھا، فرق یہ تھا کہ یہاں سمندر کو چیر کر دنیا نہیں بلکہ ایک قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو نئی زندگی دی جا رہی تھی۔ اسی طرح ایک اور نبی ہیں دوسرے یسیع، وہ توحید پر بہت زور دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی خدا کو پرانے سمندری عفریت سے لڑتا ہوا بھی دکھاتے ہیں۔ کمال ہے۔ اور پھر اس فتح کو وہ موجودہ حالات سے جوڑ دیتے ہیں، یعنی بابل کی جلاوطنی سے واپسی۔ تو وہ پرانے استعارے استعمال کر رہے تھے ہے نا، نئے معنی پیدا کرنے کے لیے۔ اب ذرا یونان کی طرف چلتے ہیں۔ وہاں تو لوگوس یعنی عقل، منطق، اس کا بڑا چرچا تھا۔ تو کیا وہاں کہانیاں ختم ہو گئیں کہانیوں کی جگہ؟ ہاں، ایک طرح سے زینوفینز جیسے مفکر نے تو دیوتاؤں کے انسانی شکل والے خیال کو بھی چیلنج کر دیا، لیکن یہ فلسفہ عام لوگوں میں اتنا مقبول نہیں ہوا۔ تو عام لوگ کیا کر رہے تھے؟ ایتھنز میں ایک نئی چیز بہت مقبول ہوئی، المیہ، ڈرامے، ٹریجڈی۔ اچھا، ڈرامے؟ جی، یہ مذہبی تہواروں پر پیش ہوتے تھے۔ ان میں کہانیاں وہی پرانی اساطیری ہوتی تھیں، جیسے اوڈیپس کی کہانی، لیکن انداز نیا تھا۔ ان ڈراموں میں دیوتاؤں کے فیصلوں پر سوال اٹھائے جاتے تھے۔ ہیرو اکثر ایسی مشکل میں پھنسا ہوتا تھا جس کا کوئی آسان حل نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک طرح سے تنقیدی جائزہ تھا۔ بالکل، اور یہ ڈرامے کتھارسس پیدا کرتے تھے، یعنی تماشائیوں کے اندر رحم اور خوف کے جذبات ابھار کر ان کی اندرونی صفائی کرتے تھے۔ اس میں بھی وہ محوری دور والی ہمدردی شامل تھی، دوسرے کے درد کو محسوس کرنا۔ لیکن افلاطون، ایٹرو، وہ تو ان ڈراموں کے خلاف تھے۔ جی، افلاطون کو لگتا تھا کہ یہ جذبات کو زیادہ بھڑکاتے ہیں، اصل حقیقت تک پہنچنے کے لیے تو لوگوس یعنی عقل چاہیے۔ انہوں نے تو اساطیر کو بوڑھی عورتوں کی کہانیاں بھی کہا۔ اچھا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب خود افلاطون کو گہری باتیں سمجھانی ہوتی تھی نا، جی، جیسے روح کیا ہے یا اچھائی کیا ہے، تو وہ خود بھی کہانیوں یا تمثیلوں کا سہارا لیتے تھے۔ یہ تو تضاد لگتا ہے نا؟ ارسطو بھی اساطیر کو بہت قابل بھروسہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے بھی مانا کہ کچھ پرانی کہانیوں کی بنیاد میں کوئی نہ کوئی الہی سچائی ضرور ہے۔ تو یونان میں عقل اور کہانی، لوگوس اور میتھوس، ان میں کھینچا تانی چل رہی تھی، لیکن دونوں موجود تھے۔ بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ فلسفے کی اتنی ترقی کے باوجود عام یونانی لوگوں کا جو مذہب تھا وہ زیادہ نہیں بدلا۔ وہ صدیوں تک اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے۔ کب تک؟ 6 صدی عیسوی تک، جب عیسائی بادشاہ جسٹینین نے سرکاری طور پر پابندی لگا دی۔ اچھا جی، یہ تو ہوا محوری دور۔ اب چلتے ہیں اگلے باب کی طرف، باب 6، ماں بعد محوری دور۔ یہ تقریباً 200 قبل مسیح سے 1500 عیسوی تک۔ کیا اس دور میں کوئی ویسی ہی بڑی تبدیلی آئی؟ نہیں، محوری دور جیسی کوئی ایک بڑی انقلابی تبدیلی تو نہیں آئی۔ اساطیر کی جو حیثیت محوری دور کے آخر میں بنی تھی وہ کم و بیش ویسی ہی رہی 16ویں صدی تک۔ تو اس باب میں فوکس کس چیز پر ہے؟ اس میں زیادہ توجہ مغرب پر ہے، اور خاص طور پر توحیدی مذاہب پر، یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا تاریخ اور اساطیر سے رشتہ ذرا جسے کہیں پیچیدہ ہے۔ یہ مذاہب کہتے ہیں کہ ہم تاریخی واقعات پر مبنی ہیں، جی، لیکن جیسا کہ ہم دیکھیں گے اساطیر کا یعنی علامتی کہانیوں کا کردار ان میں بھی بہت گہرا رہا ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے۔ اگر یہ تاریخی ہیں تو پھر افسانہ یا متھ کی گنجائش کہاں سے آئی؟ متھ کا مطلب تو اکثر لوگ غیر حقیقی سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں متھ کا مطلب لازمی طور پر جھوٹا یا غیر حقیقی ہونا نہیں ہے۔ اچھا، بلکہ اس سے مراد ایک ایسی کہانی ہے جو شاید کسی ایک وقت میں ہوئی ہو، لیکن اس کے معنی آفاقی ہیں، وہ ہر دور کے انسان کے لیے کچھ رکھتی ہے۔ جیسے وہ خروج والی مثال آپ نے دی تھی۔ بالکل، وہ واقعہ تاریخی مانا جاتا ہے، لیکن جس طرح اسے بیان کیا گیا، جس طرح اسے پاس اوور جیسی رسومات میں زندہ رکھا جاتا ہے، وہ اسے متھ بنا دیتا ہے۔ ایک ایسی کہانی جو بار بار دہرائی جاتی ہے اور ہر نسل کو آزادی اور ظلم نہ کرنے کا سبق دیتی ہے۔
تو کیا عیسائیت میں بھی یہی ہوا؟ سینٹ پال نے یسوع کو افسانوی بنا دیا، اس کا کیا مطلب ہوا پھر؟ مطلب یہ کہ یسوع مسیح ایک تاریخی شخصیت تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ٹھیک، لیکن سینٹ پال نے ان کی زندگی کی روزمرہ تفصیلات پر اتنا زور نہیں دیا جتنا ان کی موت اور جی اٹھنے یعنی قیامت کے راز پر دیا۔ مسٹری، یہ لفظ بھی یونانی میتھوس سے نکلا ہے۔ اچھا، پال نے یسوع کو ایک لازوال ہیرو کے طور پر پیش کیا جو مرتا ہے اور نئی زندگی پاتا ہے، اور بپتسمہ جیسی رسومات کے ذریعے ہر عیسائی علامتی طور پر یسوع کی موت اور نئی زندگی میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو وہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں رہے؟ بالکل، وہ ماننے والوں کے لیے ایک زندہ روحانی حقیقت بن گئے جس کا تجربہ وہ عبادت میں، اپنی اخلاقی زندگی میں کرتے ہیں۔ اور اسلام، قرآن کا اساطیر سے کیا تعلق ہے؟ قرآن اپنی ہر آیت کو آیا کہتا ہے۔ آیا کا مطلب ہے نشانی، علامت۔ جو انبیاء کے قصے ہیں، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام، وہ سب بھی آیات ہیں۔ مطلب وہ صرف گزرے ہوئے واقعات نہیں بلکہ گہری روحانی سچائیوں کی طرف اشارے ہیں۔ تو قرآن بھی علامتی زبان استعمال کرتا ہے؟ جی، قرآن خود کو تلاوت کرنے والی کتاب کہتا ہے۔ اسے ایک خاص مقدس ماحول میں پڑھا جانا ہے، اور اس کے پورے معنی تبھی کھلتے ہیں جب کوئی اس کی اخلاقی تعلیمات پر عمل کرے۔ تو ان تینوں توحیدی مذاہب میں تاریخ اپنی جگہ، لیکن یہ علامتی کہانیاں یا اساطیر یہ بھی چلتی رہیں، خاص طور پہ صوفیانہ روایات میں؟ جی بالکل، مسٹسزم، تصوف، اس کا تعلق بھی تو مسٹری اور میتھوس سے ہی ہے۔ صوفیہ ایسے روحانی تجربات سے گزرتے ہیں جنہیں عام لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر اکثر علامتی زبان، استعارہ اور اساطیری انداز کی کہانیاں استعمال کرتے ہیں اپنی بات سمجھانے کے لیے۔ اس کی کوئی خاص مثال؟ یہودی تصوف کے بالا اس کی بہت واضح مثال ہے۔ دیکھیں، بائبل لکھنے والے تو پڑوسی قوموں کی دیو مالاؤں کے سخت خلاف تھے نا؟ جی ہاں۔ لیکن کبالا کے ماننے والوں نے خدا کی ذات سے کائنات کے ظہور کو سمجھانے کے لیے ایسے تصورات استعمال کیے جو پرانی بابلی کہانیوں سے ملتے جلتے تھے۔ ہیں؟ یہ کیسے؟ جیسے صفے روت کا تصور ہے، 10 درجے یا صفات جن کے ذریعے وہ ناقابل فہم خدا خود کو ظاہر کرتا ہے، یا شخینہ کا تصور، خدا کی وہ موجودگی جو دنیا میں ہے جسے اکثر مونس یعنی خاتون کے طور پر خدا کے مونس پہلو کے طور پر دیکھا گیا۔ یہ تو واقعی حیران کن بات ہے۔ مطلب جن چیزوں کی مخالفت ان کی کتابوں میں ہے وہی استعمال کر رہے تھے۔ ہاں، لیکن وہ اسے لغوی طور پر نہیں لے رہے تھے، یہ ان کے گہرے روحانی تجربات کو بیان کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ وہ ان پرانی کہانیوں میں چھپے ہوئے معنی تلاش کر رہے تھے۔ ایک اور مثال کا ذکر تھا، لوریانک قبالہ۔ جی، 1492 میں جب یہودیوں کو اسپین سے نکالا گیا تو انہیں بہت صدمہ پہنچا۔ کتاب پیدائش میں جو تخلیق کا منظم بیان ہے وہ انہیں اپنے ٹوٹے ہوئے حالات سے مناسبت نہیں رکھتا تھا۔ تو آئزیک لوریا نامی ایک صوفی نے تخلیق کی ایک بالکل مختلف کہانی سنائی، جس میں شروع میں ہی کچھ گڑبڑ ہو گئی، الہی برتن ٹوٹ گئے، روشنی بکھر گئی۔ یعنی ایک نامکمل ٹوٹی ہوئی تخلیق؟ بالکل، اور یہ کہانی اس وقت کے یہودیوں کے دکھ، ان کی جلا وطنی کے تجربے سے بہت ملتی تھی، اس لیے یہ بہت مقبول ہوئی۔ کیا عیسائیت اور اسلام میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں؟ جی ہاں، مغرب میں جب رومی سلطنت زوال پذیر ہوئی تو سینٹ آگسٹین نے آدم و حوا کی کہانی کی ایک نئی تشریح پیش کی، اصلی گناہ کا نظریہ۔ اچھا، کہ آدم کی غلطی کی وجہ سے پوری انسانیت گناہگار ہے اور یہ گناہ نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ یہ نظریہ بھی اس وقت کے ٹوٹ پھوٹ والے ماحول سے بہت ملتا تھا۔ اور اسلام میں؟ اسلام میں صوفیہ نے خدا سے جدائی اور پھر اس کی طرف واپس لوٹنے کی کئی علامتی کہانیاں بیان کی۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا واقعہ، وہ آسمانی سفر، صوفیانہ راستے کا ایک نمونہ بن گیا۔ شیعہ مسلمانوں میں اماموں کا تصور بھی اسی زمرے میں آتا ہے؟ ایک طرح سے ہاں، خاص طور پر یہ عقیدہ کہ آخری امام غائب ہو گئے ہیں اور ایک دن واپس آئیں گے، یہ مشتل اور پرآشوب دور میں بھی ایک مقدس امید اور موجودگی کے احساس کو قائم رکھنے کا ایک علامتی اساطیری طریقہ ہے۔ لیکن کیا کبھی ان مذاہب کے اندر اس افسانوی یا علامتی پہلو پر کوئی بے چینی نہیں ہوئی، خاص طور پر جب یونانی فلسفے لوگوس کا اثر بڑھا؟ بالکل ہوئی، ضرور ہوئی۔
خاص طور پر جب 8ویں 9ویں صدی میں افلاطون اور ارسطو کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہوا تب کیا ہوا؟ تو کچھ مسلم فلسفی جنہیں فلاسفہ کہا جاتا تھا انہوں نے کوشش کی کہ اسلام کو خالصتاً عقل اور منطق کا مذہب بنا دیں۔ اچھا، انہوں نے خدا کے وجود کے عقلی دلائل دیے۔ وہ مذہب کو پرانے قصے کہانیوں سے پاک کرنا چاہتے تھے۔ قرآن کی جو علامتی تشریحات تھیں انہیں کم اہمیت دی۔ تو کیا وہ کامیاب ہوئے اس کوشش میں؟ زیادہ نہیں۔ یہ فلسفہ ایک بہت چھوٹے سے پڑھے لکھے طبقے تک ہی رہا۔ عام مسلمانوں میں تو صوفیہ کا جو زیادہ روحانی، علامتی، اساطیری رنگ والا اسلام تھا وہی غالب رہا۔ اور دوسرے مذاہب میں؟ یونانی آرتھوڈاکس عیسائیوں نے تو اس خالص عقلی انداز کو کبھی زیادہ پسند ہی نہیں کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ ایمان اور خدا جیسی چیزیں صرف منطق سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی کانٹے سے سوپ پینا چاہے۔ یعنی عقل کی ایک حد ہے؟ بالکل۔ تو بالآخر مسلمان اور یہودی بھی اسی نتیجے پر پہنچے۔ 11ویں صدی تک مسلمانوں میں یہ بات پکی ہو گئی کہ فلسفے کو روحانیت، عبادت، دعا ان سب کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے۔ اور یہودیوں نے بھی یہی دیکھا کہ جب اسپین سے نکالے جانے جیسی بڑی آفت آئی تو ان کے فلسفیوں کی عقلی باتیں تسلی نہیں دے سکیں۔ تب وہ قبالہ کی ان کہانیوں کی طرف مڑے جو ان کے دکھ اور امید کی گہرائیوں کو چھوتی تھیں۔ تو وہ واپس اسی پرانے خیال پر آ گئے کہ عقل لوگوس اور کہانی سمبل میتھوس دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے۔ جی ہاں، دونوں ضروری ہیں۔ عقل آپ کو سائنس، طب، ریاضی میں مدد دیتی ہے، عملی دنیا چلانے کے لیے ناگزیر ہے۔ لیکن چاہ رہے ہوں یا اپنی ذات کی گہرائیوں میں جھانکنا چاہیں تو پھر آپ کو اساطیر، علامات، کہانیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ مغرب میں کچھ مختلف ہو رہا تھا۔ ہاں، 11ویں 12ویں صدی میں جب مسلمان اور یہودی ایک طرح سے فلسفے اور روحانیت میں توازن پیدا کر رہے تھے، مغربی یورپ کے عیسائیوں نے نئے سرے سے ارسطو اور افلاطون کو دریافت کیا۔ اچھا، اور انہوں نے اس عقلی منطقی انداز فکر کو بڑے جوش و خروش سے اپنایا، ایسا جوش جو شاید انہوں نے پھر کبھی پوری طرح چھوڑا نہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اساطیری یا علامتی انداز میں سوچنے کی صلاحیت سے کچھ دور ہوتے گئے۔ وہ متھ کے معنی سے رابطہ کھونے لگے۔ شاید یہ حیرانی کی بات نہیں کہ انسانی تاریخ کی جو اگلی بڑی فکری تبدیلی آئی، سائنسی انقلاب، روشن خیالی، جس نے لوگوں کے لیے افسانوی انداز میں سوچنا اور بھی مشکل بنا دیا، وہ مغربی یورپ میں ہی شروع ہوئی۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں، محوری دور آیا جس نے اساطیر کو زیادہ داخلی، اخلاقی، علامتی بنا دیا، خدا کا تصور زیادہ ماورائی ہوا اور عقل یعنی لوگوس کا کردار بڑھا۔ جی، پھر آیا مابعد محوری دور۔ اس میں خاص طور پہ توحیدی مذاہب میں تاریخ اور اساطیر کی ایک کشمکش رہی۔ تصوف نے علامتی انداز کو زندہ رکھا، لیکن مغرب میں لوگوس یعنی عقل کا پڑلا بھاری ہوتا گیا۔ بالکل، اور یہ ہمیں آج کے لیے ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر لوگوس کے غلبے نے خاص طور پر پچھلی چند صدیوں میں مغرب میں اور اب پوری دنیا میں ہمارے لیے میتھوس یعنی علامتی افسانوی انداز میں سوچنا مشکل بنا دیا ہے، تو کیا ہم نے زندگی کی بڑی حقیقتوں جیسے تکلیف، خوشی، موت، محبت، ان کو سمجھنے اور ان کا سامنا کرتے ہوئے معنی تلاش کرنے کی اپنی صلاحیت میں کچھ کھو دیا ہے؟ کیا آج کی دنیا میں عقل اور کہانی، منطق اور معنی کے درمیان توازن بگڑ گیا ہے؟ ہاں، یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہمارے سننے والے خود بھی سوچنا چاہیں کہ ان دونوں میں توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے آج کے دور میں۔ باب 7 عظیم مغربی تبدیلی کے اس دلچسپ تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ باب کی شروعات اس خیال سے ہوتی ہے کہ 16ویں صدی میں یورپ میں ایک ایسی تہذیب نے جنم لینا شروع کیا جو تاریخ میں آپ کہہ سکتی ہیں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ جی ہاں، یہ انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ جی ہاں، اور یہ تبدیلی اتنی ہی بڑی تھی جتنی شاید زراعت کی ایجاد یا شہروں کا بننا۔ فرق یہ تھا کہ اس نئی مغربی تہذیب کی بنیاد لوگوس پر تھی، یعنی منطقی، عملی، سائنسی سوچ۔ اچھا، جبکہ پچھلی تمام تہذیبیں میتھوس یعنی اساطیری کہانیوں، علامتوں اور روحانی تجربات کے ساتھ ساتھ زرعی پیداوار پر انحصار کرتی تھیں۔ مغرب نے ٹیکنالوجی کو بہتر بنانے اور سرمایہ کو مسلسل استعمال کرنے پر زور دیا۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مغربی معاشرہ ماضی کی روایات اور زرعی نظام کی رکاوٹوں سے ایک طرح سے آزاد ہو گیا؟ جی یوں سمجھیں۔ وہ ماضی کو سنبھالنے کی بجائے مستقبل کی طرف دیکھنے لگا۔ بالکل، اور یہ جدیدیت کا عمل کوئی راتوں رات نہیں ہوا، یہ تقریباً 3 صدیاں یعنی کوئی 300 سال تک چلتا رہا۔ 300 سال؟ جی، اس دوران بڑی تبدیلیاں آئیں، صنعتیں لگیں، کھیتی باڑی کا طریقہ بدلا، معاشرے اور سیاست میں انقلاب آئے تاکہ نئے حالات سے مطابقت پیدا ہو، اور ساتھ ہی ایک فکری روشن خیالی کا دور آیا جی، جس نے کہا کہ پرانی کہانیاں یعنی اساطیر وہ بیکار ہیں، جھوٹی ہیں، پرانی ہو چکی ہیں۔ تو مغرب کی کامیابی کا راز پھر عملی سائنسی سوچ بنی، کارکردگی یعنی ایفیشنسی سب سے اہم چیز بن گئی۔ ہاں بالکل، ہر چیز کو کہاں کرنا تھا، خیالات کو بھی منطقی دلیلوں اور تجربے سے ثابت کرنا پڑتا تھا۔ اچھا، ہاں، اور اس سوچ کا ہیرو بھی بدل گیا۔ اب معاشرے کا ہیرو کوئی روحانی رہنما یا اساطیری کردار نہیں رہا، بلکہ سائنسدان یا موجد بن گیا جو نئی چیزیں دریافت کر رہا تھا، ماحول پر قابو پا رہا تھا۔ یہ لوگوس کا ذہن تھا، میتھوس کا نہیں۔ لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ جو اندرونی بدیہی یا اساطیری طرز فکر تھا اسے نظر انداز کیا جانے لگا۔ کیا لوگ اساطیر کی زبان، اس کی اہمیت کو بھول گئے؟ بہت حد تک جی ہاں، مغرب میں ایک نئی امید تو ضرور پیدا ہوئی۔ ٹیکنالوجی سے زندگیاں بہتر ہوئیں، بیماریاں کم ہوئیں، سفر آسان ہوا۔ جی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گہری معنویت زندگی کا جو اساطیر فراہم کرتی تھی وہ لوگوس اکیلے نہیں دے سکا۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے، یعنی ترقی تو ہوئی لیکن شاید کچھ کھو بھی گیا۔ یقیناً، جیسے جیسے لوگوس کامیاب ہوتا گیا اساطیر کی قدر کم ہوتی گئی، اور 16ویں صدی سے ہی اس کے اثرات نظر آنے لگے تھے، ایک طرح کی مایوسی، بے چینی، غصہ۔ اچھا، جی، جب پرانی کہانیاں اور عقائد ختم ہو رہے تھے اور ان کی جگہ لینے کے لیے کوئی نیا روحانی نظام نہیں تھا تو ایک خلا پیدا ہوا۔ آج بھی دنیا کے کئی ترقی پذیر ممالک میں جب وہ تیزی سے جدیدیت اپناتے ہیں تو ایسی ہی کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی دور میں 16ویں صدی میں مذہب میں بھی بڑی تبدیلیاں آئیں، جیسے مارٹن لوتھر اور کیلوین کی اصلاحی تحریکیں۔ کیا انہوں نے بھی مذہب کو زیادہ لوگوس یعنی منطقی بنانے کی کوشش کی؟ ایک طرح سے ہاں، انہوں نے مذہب کو زیادہ منظم اور آپ کہہ سکتے ہیں عقلی بنانے کی کوشش کی۔ ان کی اپنی زندگیوں میں بھی جو ذہنی کشمکش نظر آتی ہے وہ اس دور کی تبدیلی کی عکاسی کرتی ہے۔ جی، ان کی جو نئی عیسائیت سامنے آئی وہ پرانی اساطیری اور علامتی سوچ سے کافی مختلف تھی۔ کیسے مختلف تھی؟ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ جیسے پہلے مذہب میں ایک علامت، مثال کے طور پر یوخرسٹ کی رسم، اس کو حقیقت کا حصہ سمجھا جاتا تھا، لیکن مصلحین نے کہا کہ یہ صرف ایک علامت ہے، یعنی اصل چیز سے الگ ہے۔ یا جیسے کیتھولک ماس میں مانا جاتا تھا کہ مسیح کی قربانی دوبارہ زندہ ہوتی ہے، جو اساطیری وقت میں ممکن ہے، لیکن مصلحین کے لیے یہ صرف ماضی کے ایک واقعے کی یادگار تھی۔ اس نے مقدس کو روزمرہ سے الگ کر دیا۔ اور پھر پرنٹنگ پریس اور تعلیم عام ہونے سے بھی فرق پڑا ہوگا، لوگ خود بائبل پڑھنے لگے۔ بالکل، بہت فرق پڑا۔ پہلے لوگ اجتماعی طور پر سنتے تھے، اب تنہائی میں پڑھنے لگے۔ اس سے لوگ متن کو زیادہ گہرائی میں سمجھ سکتے تھے، اپنی رائے بنا سکتے تھے، لیکن ساتھ ہی اسے ایک عام تاریخی یا معلوماتی کتاب کی طرح پڑھنا بھی آسان ہو گیا۔ اس کے مقدس یا علامتی پہلو شاید پس منظر میں چلے گئے۔ اسی زمانے میں کوپرنکس نے کہا کہ زمین کائنات کا مرکز نہیں بلکہ سورج کے گرد گھومتی ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات تھی اس وقت کے لوگوں کے لیے، بہت بڑی اور پریشان کن بھی۔ اساطیر نے انسان کو کائنات کے مرکز میں رکھا تھا، اب وہ ایک معمولی سیارے پر تھا۔ اپنی آنکھوں پر بھی بھروسہ نہیں رہا ہوگا۔ بالکل، زمین تو ساکن لگتی تھی۔ ایک طرف انہیں خود سوچنے کی ترغیب ملی، دوسری طرف وہ ماہرین پر زیادہ انحصار کرنے لگے جو ان پیچیدہ باتوں کو سمجھ سکتے تھے۔ پھر فرانسس بیکن اور آئزک نیوٹن جیسے لوگ آئے جنہوں نے سائنس کو حتمی سچائی قرار دیا۔ نیوٹن نے تو کائنات کو ایک مشین کی طرح سمجھا جسے ایک عظیم میکینک یعنی خدا نے بنایا ہے۔ جی ہاں، نیوٹن نے سائنسی طریقہ کار کو انتہا تک پہنچایا، لیکن لوگوس پر اس قدر زور دینے کی وجہ سے وہ بدیہی یا اساطیری سچائیوں کی قدر نہیں کر پائے۔ ان کے لیے اساطیر اور تصوف پرانی فرسودہ باتیں تھیں۔ جیسے نیوٹن نے تثلیث کے عقیدے کو رد کر دیا کیونکہ وہ منطق کے خلاف تھا۔
یہ واقعی دلچسپ ہے کہ کیسے ایک سوچ کا انداز دوسرے کو سمجھنے سے قاصر ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ تثلیث کا عقیدہ 4 صدی کے یونانی ماہرین الہیات نے جان بوجھ کر ایک استوتورا یعنی متھ کے طور پر بنایا تھا۔ اچھا؟ جی، یہ بتانے کے لیے کہ خدا جیسی ناقابل بیان ہستی انسانی ذہن پر کیسے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ کوئی سائنسی فارمولا نہیں تھا، بلکہ ایک علامتی نقشہ تھا۔ نیوٹن اسے صرف عقلی طور پر دیکھ سکتے تھے، اور جو چیز منطق میں فٹ نہ ہو وہ ان کے لیے غلط تھی۔ آج بھی بہت سے لوگ مذہبی عقائد کے ساتھ اسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں سائنسی حقائق کی طرح ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوس اور میتھوس میں تصادم یہاں بہت واضح ہے۔ تو یہ لوگوس کا دور آگے بڑھا، 18ویں صدی کی روشن خیالی آئی جس نے عقل کو ہی واحد راستہ قرار دیا۔ ہاں، مفکرین جیسے جان لاک اور فرانسیسی فلاسفرز نے کہا کہ ہر پراسرار اور اساطیری بات کو رد کر دینا چاہیے۔ پرانی کہانیوں کو اب حقائق کے طور پر پرکھا جانے لگا، جو کہ ان کا اصل مقصد تھا ہی نہیں۔ لیکن یہاں ایک حیران کن تضاد بھی نظر آتا ہے۔ اسی عقل کے دور میں یورپ میں وچ کریز یعنی چڑیلوں کا خوف پھیلا، ہزاروں لوگوں کو اذیتیں دی گئیں۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ایک زبردست نقطہ ہے۔ جب پرانی اساطیر لوگوں کے اندرونی لاشعوری خوف کو سمت دینے یا سمجھانے کے لیے موجود نہیں رہیں، تو لوگوں نے ان خوفوں کو باہر نکال کر حقیقت بنا دیا۔ مطلب انہوں نے سوچا کہ چڑیلیں واقعی شیطان سے ملتی ہیں، ہوا میں اڑتی ہیں۔ یہ لوگوس کے غلبے کا ایک غیر متوقع تاریک پہلو تھا۔ ایک طاقتور، صحت مند اساطیر کے بغیر غیر عقلی خوف خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے۔ یہ غیر عقلیت پسندی کچھ نئی مذہبی تحریکوں میں بھی نظر آئی، جہاں لوگ وجد میں کانپتے چیختے تھے۔ جی، جیسے کویکرز اور پیورٹنز، ان میں شدید جذباتی تجربات، ڈپریشن، یہاں تک کہ خودکشی کے واقعات بھی ہوئے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بغیر کسی روحانی تربیت یا نظام کے اندرونی کیفیات کو جگانے کی کوشش خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ 19ویں صدی تک تو لوگ یہ کہنے لگے کہ مذہب ہی نقصان دہ ہے، جیسے فیوربیک اور مارکس نے کہا۔ ہاں، کیونکہ اس وقت تک اساطیری مذہب کو اکثر لفظی طور پر سمجھا جانے لگا تھا، جو سائنسی دریافتوں سے ٹکراتا تھا، جیسے ڈاروین کا نظریہ ارتقاء۔ بالکل، جب چارلز ڈارون نے نظریہ ارتقاء پیش کیا تو ہنگامہ ہو گیا، کیونکہ لوگ بائبل کی پیدائش کی کہانی کو سائنسی رپورٹ سمجھ رہے تھے، جبکہ اس کا مقصد ہمیشہ سے علامتی اور روحانی رہا ہے۔ اور پھر ہائر کرٹیسزم نے بائبل کا سائنسی تجزیہ کر کے دکھایا کہ اسے لفظی طور پر پڑھنا ممکن نہیں، اس میں تضادات ہیں، تاریخی غلطیاں ہیں، تو اسطورہ کا مطلب عام زبان میں جھوٹ بن گیا۔ بالکل، یہی ہوا۔ 19ویں صدی کے آخر تک لوگوس اور میتھوس کا رشتہ تقریباً مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ سچائی صرف وہ رہ گئی جسے سائنس ثابت کر سکے۔ اور اسی ماحول میں 1882 میں نیچے نے کہا کہ خدا مر گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ تو بہت گہری بات لگتی ہے۔ جی، گہری بات ہے۔ ایک لحاظ سے وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ جب آپ خدا کو صرف ایک عقلی تصور بنا دیں جسے صرف منطق سے سمجھا جا سکے، اور اس سے جڑی رسومات، کہانیاں، عبادت، اخلاقیات ختم کر دیں، تو وہ جو تقدس کا احساس ہے وہ مر جاتا ہے۔ اچھا، جدید انسان نے ایک طرح سے اپنے لیے خدا کو مار ڈالا تھا۔ نیچے کا پاگل آدمی پوچھتا ہے، کیا اب بھی اوپر یا نیچے کچھ ہے؟ کیا ہم ایک لامتنائی خالی پن میں بھٹک نہیں رہے؟ اور 20ویں صدی نے تو جیسے اس خالی پن کو اور بھیانک شکلوں میں دکھایا۔ پہلی جنگ عظیم، ہولوکاسٹ، ایٹم بم۔ جی بالکل، اساطیری سوچ لوگوں کو فنا، موت اور کچھ نہ ہونے کے خوف کا سامنا کرنے میں مدد دیتی تھی۔ اس نظم و ضبط کے بغیر مایوسی یعنی ناہلزم سے بچنا مشکل ہو گیا۔ تو عقلی تعلیم بھی کام نہ آئی؟ نہیں آئی۔ عقلی تعلیم اور سائنسی ترقی انسان کو بربریت سے نہیں بچا سکی۔ 9/11 میں دکھایا کہ جدید ٹیکنالوجی ہی دہشت گردی کا ہتھیار بن سکتی ہے۔ لوگوس نے زندگی بہتر بنائی، پر یہ کوئی مکمل فتح نہیں تھی۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم آج اساطیر کے بغیر زیادہ پریشان ہیں، چاہے ہمیں اس کا احساس نہ ہو؟ یہ کتاب یہی دلیل دیتی ہے۔ ہماری دنیا بظاہر آرام دہ ہے، لیکن یہ وہ جنت نہیں جس کا خواب بیکن اور لاک نے دیکھا تھا۔ جدید بے چینی صرف کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں، ہم واقعی ایک ایسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ کیسے؟
दूसरी सकाफ़तों में मौत या मुश्किल वक्त का सामना करने के लिए रसूमात और कहानियां थीं। हमने वो औजार, वो तरीक़े खो दिए हैं। तो मादी तौर पर हम तरक्की याफ्ता हो गए, लेकिन रूहानी तौर पर शायद पीछे रह गए। हम अब भी गहरी मुकम्मल जिंदगी की तलाश में हैं, कभी आर्ट में, कभी मौसीकी में, कभी फिल्मों में। बिल्कुल, हम आज भी हीरोज ढूंढते हैं, जैसे एल्विस प्रेस्ले या शहजादी डियाना को फौरन दियोमाली हैसियत मिल गई। हाँ, ये तो है। लेकिन यहाँ भी एक मसला है। हीरो की उस्तूरा का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हम किसी की पूजा करें, बल्कि ये कि हमारे अंदर भी बहादुरी और अजमत पैदा हो। उस्तूरा को अमल की तरफ ले जाना चाहिए, सिर्फ देखने की तरफ नहीं। तो क्या हल है? क्या हमें पुरानी असातीर को दोबारा जिंदा करना होगा या नई बनानी होंगी? मुसन्निफ का ख्याल है कि हमें पहले तो ये गलत फहमी दूर करनी होगी कि उस्तूरा झूठी या कमतर चीज़ है। हम पूरी तरह माजी में वापस नहीं जा सकते, लेकिन असातीर के बारे में एक ज़्यादा समझदार रवैया अपना सकते हैं। हम इंसान कहानियां बनाने और उनमें जीने वाली मखलूक हैं। लेकिन 20वें सदी में तो बहुत तबाहकुन जदीद असातीर भी देखें, जैसे नस्ल परस्ती या कौम परस्ती की बुनियाद पर बनने वाली कहानियां जिन्होंने कत्लेआम करवाया। बिल्कुल, वो उस्तूरा इसलिए नाकाम और तबाहकुन थी क्योंकि वो तंग नज़र थी। वो हमदर्दी, तमाम इंसानों और जिंदगी के तकद्दुस जैसे बुनियादी उसूलों पर पूरी नहीं उतरती थी। तो हमें कैसी असातीर चाहिए? हमें ऐसी असातीर की ज़रूरत है जो हमें सब इंसानों से जोड़ें, ना कि सिर्फ अपने कबीले से। ऐसी कहानियां जो हमदर्दी सिखाएं, जो हमारी अमली दुनिया में अक्सर गैर ज़रूरी समझी जाती हैं। और ऐसी कहानियां जो हमें अपनी ज़ात से बाहर निकलकर देखने, एक मावराए कद्र का एहसास करने में मदद दें। जी, और जो हमें ज़मीन को सिर्फ एक वसीला समझने के बजाय दोबारा मुकद्दस समझने में मदद दें। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारी रूहानी समझ हमारी तकनीकी ताकत के बराबर नहीं आती, हम शायद अपने सैयारे को भी नहीं बचा पाएंगे। यहाँ फ़न का किरदार बहुत अहम हो जाता है। क्या आर्ट आज के दौर में असातीर की जगह ले सकता है? जैसे टी.एस. एलियट ने अपनी नज़्म द वेस्टलैंड में जदीद दुनिया की रूहानी बंजरपन को दिखाया। एलियट ने यही दिखाया कि जब लोग अपनी सकाफत की असातीरी बुनियादों से कट जाते हैं तो वो कैसे टूटी हुई तस्वीरों के ढेर में खो जाते हैं। उसने माजी की मुख्तलिफ तहजीबों की असातीर के हवाले देकर जदीद जिंदगी की खालीपन, बेगानगी, बोरियत, अना परस्ती को बेनकाब किया। इसका निचोड़ यह था कि माजी की उन टूटी हुई बसीरतों को जोड़कर ही हम बच सकते हैं। तो क्या अदीब और फनकार आज के पैरो पैगंबर है जो हमें असातीरी दानिश से दोबारा जोड़ रहे हैं? काफी हद तक ऐसा लगता है। पिकासो की पेंटिंग गुर्निका को ही देखें। ये जंग की तबाही पर एक जदीद सेक्युलर नोहा है। जी, वो तो बहुत पावरफुल है। हाँ, यह हमें दूसरों के दर्द को महसूस करने पर मजबूर करती है, यानी हमदर्दी सिखाती है। ये कदीम कुर्बानी की रसूमात की याद दिलाती है, जहाँ इंसान और जानवर सब बर्बरियत का शिकार हैं। और नॉवेल निगार जैसे जेम्स जॉयस ने यूलिसीज में जदीद किरदारों को होमर की ओडिसी से जोड़ा, और जादुई हकीकत पसंद अदीबों ने तो हकीकत और ख्वाब की सरहदें ही मिटा दी। बिल्कुल, उन अदीबों ने लोगोस के गलबे को चैलेंज किया। उन्होंने दिखाया कि जिंदगी सिर्फ मंतिक नहीं, उसमें नाकाबिले बयान ख्वाब जैसी हकीकतें भी शामिल हैं। सवाल ये है कि क्या ये सेक्युलर आर्ट वाकई पुरानी असातीर जैसा काम कर सकता है? क्या ये कर सकता है? आप क्या समझते हैं? मुसन्निफ का ख्याल है कि हाँ, एक तरह से कर सकता है। पुराने ज़माने में भी इलाही का मतलब हमेशा कोई आसमानी खुदा नहीं होता था, बल्कि वो चीज़ जो इंसान को अपनी गहराई समझने में मदद दे। अच्छा? आज के नावल, जिनमें शायद खुदा का जिक्र ना हो, वो भी इंसानी वजूद के उन्हीं बुनियादी सवालात से निपटते हैं। मोहब्बत, मौत, मानी की तलाश, अच्छाई, बुराई। वो हमें एहसास दिलाते हैं कि इंसान सिर्फ मादी वजूद नहीं, उसकी एक गहरी मुकद्दस कदर है। जैसे जोसेफ कॉनराड का हार्ट ऑफ डार्कनेस या थॉमस मान का द मैजिक माउंटेन। ये कहानियां जदीद इंसान की अंदरूनी जुस्तजू और नाकामियों को दिखाती हैं। जी हाँ, और मैल्कम लॉरी का अंडर द वोल्केनो, जो ज़ाती तबाही को दुनिया की तबाही से जोड़ता है, लेकिन हमदर्दी के साथ।
ایک اچھا ناول پڑھنا بھی ایک اسطورہ کو سمجھنے جیسا تجربہ ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ یہ ہمیں اپنی دنیا سے نکال کر دوسری دنیا میں لے جاتا ہے، ہمیں دوسروں کا درد محسوس کرنا سکھاتا ہے اور ہمیں بدل سکتا ہے۔ جارج اسٹائنر نے کہا تھا کہ آرٹ ایک پکار ہے جو کہتی ہے اپنی زندگی بدلو۔ واہ! تو ایک ناول یا آرٹ کا کام ہمیں زندگی کے مشکل مراحل سے گزرنے، دنیا کو نئے زاویے سے دیکھنے میں مدد دے سکتا ہے، بالکل ویسے جیسے پرانی اساطیر کرتی تھیں۔ یہی امید ہے، یہی امکان ہے۔ اگر روایتی مذہبی رہنما آج ہمیں اساطیری علم نہیں سکھا پا رہے ہیں تو شاید ہمارے فنکار اور ادیب یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ تو یہ تھا باب 7 کا ایک تفصیلی جائزہ۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے پچھلے 500 سالوں میں مغرب میں لوگوس یعنی عقلی سوچ نے میتھوس یعنی اساطیری سوچ پر غلبہ پایا، اس کے کیا زبردست فائدے ہوئے لیکن کیا گہرے نقصان بھی ہوئے، اور کیسے آج فن اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی، بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اس عظیم تبدیلی نے جہاں بے پناہ مادی ترقی دی، وہیں روحانی اور مانوی سطح پر ایک گہرا خلا بھی پیدا کیا۔ اس توازن کو سمجھنا اور اس خلا کو پر کرنے کے راستے تلاش کرنا آج کا بڑا چیلنج ہے۔ اور یہ ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ 21ویں صدی میں جہاں ہمیں معنی کی اتنی ہی شدید ضرورت ہے جتنی پہلے تھی، لیکن جہاں پرانی کہانیاں شاید پوری طرح کام نہیں کرتی، وہاں کس قسم کی نئی اساطیر، چاہے وہ آرٹ سے آئیں، سائنس کی نئی سمجھ سے یا کہیں اور سے، ہمیں راستہ دکھا سکتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جو ہمیں جوڑیں، ہمدردی سکھائیں اور ہمیں ماضی کی تباہ کن تنگ نظریوں سے بچائیں۔ یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔